अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये है राइजिंग पाकिस्तान और आपके साथ आज भी मैं हूं मोहम्मद शुएब। सबीन ने आज भी कर ली छुट्टी। वैसे मैंने कल बता दिया था आपको कि सबीन को थोड़ा लॉन्ग वीकेंड लगता है मिल गया है, लेकिन चूंकि तबीयत थोड़ी नासाज है, अल्लाह उनको सेहत दे और वो मंडे को दोबारा से यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लें। क्योंकि होता ये है, मुझे अकेले बोलने में तो इतना मसला नहीं है, लेकिन मैं तंग किसे करूँ ये मेरा सवाल होता है। क्योंकि मुझे बंदा चाहिए अपने आसपास जिसके साथ ना मैं थोड़े शायद छेड़छाड़ कर सकूं, थोड़ा सा ऐसी कोई बात कर सकूं कि अगला बंदा कहे अच्छा ओके। सो मज़ा आता है जी। एक टीम होती है मुकम्मल तभी होती है जब सारे बंदे मुकम्मल हों, यहाँ पर मौजूद हों। तो एक भी बंदा मिसिंग हो तो हम कहते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, राइजिंग पाकिस्तान अधूरा अधूरा सा लगता है। सो ये बात तो हमने कर ली सबीन से मुतालिक। हमने कहा सबीन थोड़ा याद हम कर लें, वो ये ना कहना कि मैं नहीं थी तो मेरी बात ही नहीं की। तो सबीन हमने बात बिल्कुल कर ली है। आप आराम कीजिए और जल्दी जल्दी ठीक हो गए वापस अपने इस फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए पहुंची है राइजिंग पाकिस्तान में। एनीवेज जी, आज दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ज़रा जुम्मा है, हम जुम्मे से मुतालिक बात भी करेंगे। ज़रा एक एक ओवरऑल वाइब होती है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हमें करनी है जो कि हम थ्रू आउट द शो आज करने वाले हैं, और वो है हमारी सर्वाइवल की बात। अब आप भी कहेंगे कि बात मैंने क्यों की। ये बात मैंने इसलिए की चूँकि आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, माहौलियात का आलमी दिन। क्या कर रहे हैं अपने माहौल के साथ हम? अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से बिगाड़ रखा है हमने फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये बात अपनी जगह कि पाकिस्तान में चारों मौसम हैं। ये बात अपनी जगह कि यहाँ पर हसीन नज़ारे हैं, पहाड़ हैं, झीलें हैं, हर चीज़ अपनी जगह। हमने क्या किया है उनके साथ? हमने इन नज़ारों के साथ क्या किया है? ये वो सवाल है जो आज हमें बहुत तंग करता है। जो कि अगर आप आज से चंद साल पहले किसी एक स्पॉट पर गए हों और आज उस स्पॉट पर जाएँ तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। नारान की मिसाल आपके सामने, कालाम आप देख लीजिए, चित्राल देख लीजिए, गिलगित देख लीजिए, एनी स्पॉट। इसीलिए आज जब किसी नए स्पॉट पर हम जाते हैं और वो बहुत खूबसूरत हमें लगता है तो हम ये बिल्कुल बात करते हैं कि इसको फलाने स्पॉट जैसा मत होने देना, पोल्यूशन ना फैलाना। अगर वहाँ जाओ तो सिर्फ याद लेके वापस ना आओ, जो चीज़ें लेके गए थे साथ वो भी वापस लेकर आओ। नो रैपर्स, नो ट्रैश शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमें थ्रू आउट द शोज़ पर बात करनी है कि जिस तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल करते करते हमने अपने माहौल को आलूदा कर दिया, और जिस तरीके से हम पानी का ज़िया करते हैं, और जिस तरीके से हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे रवैये हैं, जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से हमने अपने माज़रत एनवायरनमेंट को किस हद तक मुतासर कर दिया है। और इसी वजह से आज जब हम किसी भी इलाके की बात कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं उसको, तो फ़ौरन से हम बात करते हैं कि चंद साल पहले ये ऐसा नहीं था, ये खूबसूरत इलाका होता था, लेकिन आज उससे हमने मुतासर कर दिया है। रवैयों को कैसे हम बदल सकते हैं? कितनी सेंसिटिविटी आई है हमारे अंदर, कितनी अवेयरनेस आई है, किस हद तक काम हुआ है, किस हद तक काम हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त मेहमान आज हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे हम उनकी एक्सपर्टीज़ से मुतालिक बात करेंगे, ताकि हम समहाउ मज़ीद सीख सकें और इसको बेहतर करने की कोशिश कर सकें। इस साल जो थीम है उस पर बात कर लेते हैं, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ये जो उन्वान है ये भी बड़ा अहम है कि कैसे हमारे फ्यूचर के लिए हमारा जो क्लाइमेट है उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। आप ये देखिए 1974 से हम दिन मना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले चंद सालों में इसकी अवेयरनेस आई है, चूँकि हम सब ने इसके इम्पैक्ट्स को देखा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देखा है, हमने झीलों को खुश्क होते देखा है, हमने फ्लैश फ्लडिंग देखी है, हमने ग्लो ऑफ एक्टिविटीज़ देखी हैं, हमने क्लाउड बर्स्ट देखे हैं। क्या है जो नहीं देखा? इस वक्त अगर हम यहाँ पे खड़े हैं बात करें, एट द सेम टाइम हमारा कार्बन एमिशन है हम उसे कम नहीं कर रहे हैं। हम कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन एमिशन, इस पर बात तो करते हैं बड़ी सतही सी, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते और उसके जो इम्पैक्ट है उस पर उस तरीके से बात नहीं करते और उसके मिटिगेशन की बात नहीं करते। हम क्या जुमला इस्तेमाल करते हैं? वी आर जस्ट लेस देन 1% कंट्रीब्यूटर। ये बात अपनी जगह, इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन चूँकि हम अफेक्टीज़ में बहुत ऊपर हैं, चौथे नंबर पर पाकिस्तान आता है, तो ऐसे में कैसे हमने अपना मुकदमा लड़ना है, कैसे पूरी दुनिया को बावर कराना है कि पाकिस्तान किस हद तक मुतासिर हुआ है, इस पर बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इसमें एक आम शख्स का रोल है, कैसे इसमें किसी इदारे का रोल है, इस सब पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज प्रोग्राम में आगे चलकर हमें इसी मौजू पर रहते हुए अपने मेहमानों से बात करनी है। मेरे साथ रहिए, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसके मुनासबत से आज हम ये शो कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको मज़ीद समझें कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द कंट्रीब्यूशन, तो पाकिस्तान लेस देन 1% कंट्रीब्यूशन उसमें है, लेकिन जब हम इफेक्टिव्स की बात करते हैं जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान उसमें बहुत ऊपर आ रहा होता है। ये बात हम तकरीबन हर सेमिनार में सुन रहे होते हैं, हर जगह हम देख रहे होते हैं, बट इसको मज़ीद इन डेप्थ समझना कि वो जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के वो क्या हैं, मज़ीद कौन से ऐसे ख़तरात हैं जिसका पाकिस्तान को सामना है, एंड व्हाट वी कैन डू। ये बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भी याद होगा आज से चंद साल पहले ये बात होती थी कि चंद साल बाद ख़तरात किस तरह से सामने आएंगे। वो अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हो सकते हैं, फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में हो सकते हैं, वो ड्रॉट की कैफियत हो सकती है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं और वो हमने फिर एक्सपीरियंस किया, इन एक्चुअल हमने पिछले चंद सालों में एक्सपीरियंस किया। सो आज हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन से ख़तरात हैं जो कि दरपेश हैं और क्या हम कर रहे हैं, कैसे उसको मिनिमाइज़ करने की एफ़र्ट्स, वो इंडिविजुअल एफ़र्ट्स हों या वो इंस्टीट्यूशन लेवल पर एफ़र्ट्स हों, उस पर बात करेंगे। प्लस जब हम बात करते हैं ना किसी भी डिज़ास्टर की, तो उसको जो मैनेज करना होता है उसमें जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन एक बहुत अहम रोल उसका होता है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। कैसे इंटीग्रेटेड एफर्ट्स हो रही होती हैं, कैसे एआई का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं, कैसे लोगों को आगाही दी जा रही है, और कैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। जो इदारा है NDMA किस तरीके से वो काम कर रहा है, कैसे उसका स्टेट ऑफ द आर्ट NEOC, कैसे वहाँ से अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में स्पेशली आइंदा जब मानसून का एक सीज़न आने उसके लिए हाउ प्रिपेयर्ड वी आर। हमें ज्वाइन कर चुके हैं वसीम अहमद साहब, आप NDMA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब बहुत शुक्रिया। जून का महीना, पहले इसी से आगाज़ करते हैं। इज़ इट नॉर्मल जो इस वक्त वेदर पैटर्न्स हैं जून में, कल भी जिस तरह से बारिश हुई, इज़ इट नॉर्मल चीज़ें उसी तरह से हैं जैसे कि प्लान्ड होती हैं इस मंथ की, या कि आपको लगता है कि नहीं थोड़ा अनयूजुअल है? जी, आप शुएब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपने ये मौका दिया इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर। डेफिनेटली हम ये एक बड़ा सही मौका है जिस पे हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं आपके। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मॉर्निंग शोज़ में अमूमन इस तरह के मौज़ूआत को खुश्क समझा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपने वो ठीक बात की है कि हम पाकिस्तान लेस दैन 1% कंट्रीब्यूटर है टूवर्ड्स ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, लेकिन हम वल्नरेबिलिटी के एतबार से जो हमारी मौसमियाती तब्दीलियाँ असरअंदाज हो रही हैं उसमें चौथे नंबर पर आ रहे हैं। तो ये शायद मॉर्निंग शोज़ का सही मौजू इस वक्त ये बन चुका है। अब क्लाइमेट चेंज ये अब कोई मिथ नहीं है, ये कोई नज़रिया नहीं रहा, हमारे सामने खड़ा है जी, ये बहस नहीं है, ये आ चुका है, हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे आप ये कह रहे हैं। तो जून का महीना भी इसी तरह से जो नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर की अर्ली वार्निंग्स है, डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग हर एक क्वार्टर पहले इशू होती है। हम 4 नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर से डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग इशू होती हैं। सो ड्यू टू जो हम कहते हैं कि जो हर सेकंड क्वार्टर की तरफ आती है, तो एज़ पर ड्यू टू जो भी अनफोल्ड हो रहा है ये ऑलरेडी NDMA इसी तरह से प्रिडिक्ट कर चुका है। ठीक है। सो नथिंग एबनॉर्मल। हाँ, एबनॉर्मल इसके बिहेवियर हो रहे हैं, हम पिछले सालों से कहें तो ये मानसून डिफरेंट हो रहा है, हमारे जो रेन्स के स्पेल्स हैं वे डिफरेंट ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है इन अ सेंस कि हम पहले से जानते थे, और NDMA इसके लिए अर्ली वार्निंग इशू कर चुका है। ओके, जो मैंने कहा ना कि मौसम थोड़ा तब्दील, इसलिए जून ऐसा होता नहीं था जी, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन। इनफैक्ट तो ये अप्रैल भी ऐसा नहीं हुआ, अप्रैल भी ऐसा नहीं पहले होता था, yes, पहले था। yes. अब वो सारे पैटर्न चेंज हो चुके हैं, इसी को तो हम ये मौसमियाती तब्दीली कह रहे हैं कि जो पैटर्न नॉर्मल नहीं है। अगर आप मानसून की बात कर रहे थे तो मानसून 3 महीनों पे हुआ करता था, ठीक है, हम जुलाई, अगस्त और सितंबर में, और उसमें एक ख़ास नॉर्मल तरीके से रेंज हुआ करती थी। अब वो रेंज तो हैं, अब्रप्ट हैं, उनका पैटर्न अब नॉर्मल हो चुका है। ओके, हम एक बतदरीज रेन होती हुई शुरू हो के एक पैटर्न पे ख़त्म हो जाया करती थी, अब ऐसा नहीं है। अब आइसोलेटेड आपको रेन्स मिलेंगी, क्लाउड बस्ट मिलेंगे, इस तरह के चैलेंजेस जो डिफरेंट हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? देखिए, हमारे जो अगर माहौलियात को और मौसमियात को सामने रखते हैं तो हमारे 3 बड़े चैलेंजेस हैं। जो एक सबसे बड़ा ख़तरा है वो मौसमियाती तब्दीली इटसेल्फ है, क्लाइमेट चेंज, और दूसरा हमारी माहौलियाती आलूदगी है। जैसे आप स्मोक की बात करते हैं, आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रॉब्लम आ रही है, और फिर बायोडाइवर्सिटी का ख़ात्मा है। इन 3 चीज़ों को, ये पूरी दुनिया में मसाइल है और हम भी इन मसाइल का शिकार हैं। और इससे मसाइल से जो हमारे बुनियादी जो ढांचा है, हमारा समाजी ढांचा है और मुआशी ढांचा है, उस पर बड़े बुरे असरात पैदा हो रहे हैं। सिर्फ आप स्मोक को ले लें, जब ये स्मोक की कैफियत होती है तो आपका हेल्थ केयर का बजट कितना अरबों रुपए इस तरफ डाइवर्ट हो जाता है।
جب آپ پولوشن کی وجہ سے اور اسموک کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ چیلنجز آتے ہیں تو ہیومن پروڈکٹیوٹی، انسانی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ہم اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری زراعت کی طرف اگر آپ چلے جاتے ہیں تو زراعت کی بھی آپ کے ان ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے جو ہمارے زمینیں بنجر ہو رہی ہیں ان سے ہماری زرعی پیداوار کم ہو رہی ہے. اور زرعی پیداوار کم ہونے سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا چیلنج بڑھتا جا رہا ہے. تو اس طرح کے اثرات ہیں جو ہمارے ملک پہ ہو رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے اس میں یہ اثرات نارمل ہیں، یہ ہونے ہیں. یہ ہماری آج سائنس جانتی ہے پہلے سے. ادارے اکیلے کام نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہیں تو ان کے اثرات اتنے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی پوری سوسائٹی اور افراد مل کے اس کے اداروں کے پیچھے نہ کھڑے ہوں. اب اداروں نے کیا کام کرنا ہے؟ ادارے ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. وہ امپلیمنٹ الٹیمیٹلی ہمارے انڈیویجول لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم الائن ہوں گے اداروں کے ساتھ تو اداروں کی ہوئی ایفرٹ کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری پورے معاشرے میں ایک پازیٹیو انداز میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. چونکہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان از بلیسڈ ٹو ہیو 4 سیزنز. آف کورس کلائمیٹ چینج نے سارے سیزنس کو ہی متاثر کیا، بٹ کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارا اسپرنگ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرنگ سیزن میں کہیں سنو فال ہو جاتی ہے، وہ جو پھول لگے تھے اس کا فائدہ نہیں رہے گا، ہماری کراپس، ہمارے درخت، وہ سب نقصان دہ ہو جائے گا، چیزیں پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی. سو کیا واقعی یہ درست بات ہے کہ ہمارا اسپرنگ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاکستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا، اس کی جغرافیہ کو اگر دیکھیں تو ہم 3rd پول میں ہیں. جو آپ کے ساؤتھ پول ہے، نارتھ پول ہے، جو ان کے بڑے گلیشیئرز کے یہ خزانے ہیں. تو تیسرا بڑا خزانہ ان پول سے باہر HKH ریجن ہے جو ہمارے شمالی علاقہ جات میں وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو وہاں سے پہاڑ ان کے گلیشیئر آتے ہوئے دیکھیں، پھر ہمارے پیٹرن چینج ہو رہے ہیں. ہم ایک لاٹھی سے ہانک نہیں سکتے کسی جگہ. صحیح بات ہے. جیسے جغرافیہ ہمارا ڈیفرنٹ ہے، ماؤنٹین ریجنز ہیں، گلیشیئرز ہیں، وہاں کے چیلنجز اپنے ہیں. اس کے بعد ہم ایک زرعی میدان کی طرف، وسیع میدان سے گزرتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈیزرٹ سے گزرتے ہیں، پھر ہم ساحلی پٹی کی طرف جاتے ہیں. سب کے چیلنجز مختلف ہیں. یہ ہر ایک کے مختلف چیلنجز ہیں. تو ہم ایک کسی سیزن کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ سارا ایک متاثر ہوا ہے. ان فیکٹ ہماری یہ جو خوبصورتی ہے ہماری جغرافیائی، وہی ہمارے لیے چیلنج بھی ہے. اور ہر ادارے کے، ہر جگہ کے الگ چیلنجز ہیں، ان کے لیے الگ الگ اس کے سولوشنز ہیں. اس لیے جو ہمارے ادارے ہیں، خصوصاً میں NDMA کی بات کروں گا، بینگ ریپرزینٹیو آف NDMA، ہم نے ہر علاقے کے اعتبار سے ان کے سولوشن سجیسٹ کیے ہیں. ہماری نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کی، جو کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کنٹرول روم ہے، جو اکوپڈ ہے آپ کی سینکڑوں سیٹلائٹ کے فیڈ سے، اور آپ کے جیو اسپیشل ڈیٹا وہاں پہ ہے، AI اور مشین لرننگ کی ایکسپرٹس وہاں پہ موجود ہیں. اور ہمارے جو گلوبل ڈیٹا سیٹس ہیں اور لوکل تمام ہمارے جو ادارے ہیں، اسپارکو ہیں، PMD ہیں، اور جو ہمارے اہم ادارے ہیں، ان کے ڈیٹا سیٹس ہمارے پاس ہیں. ان کی بیسس پہ جو کلائمیٹ ماڈلنگ کی جاتی ہے، ان ماڈلنگ کی بیس پہ NDMA اس پوزیشن میں ہے کہ ہر علاقے کو چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. نہ صرف آئیڈینٹیفائی کر لیں، دس از ناٹ اونلی امپورٹنٹ کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، کیا لوگوں تک وہ رائٹ ٹائم میں انفارمیشن پہنچ رہی ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے. تو وہ ہمارا ارلی وارننگ کا نظام اس وقت پاکستان میں اس حد تک افیکٹو ہو چکا ہے کہ NDMA مہینوں پہلے، 10 سے 12 مہینے پہلے، مختلف علاقوں میں کون سے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کون سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے. اچھا، یہ خالی اتنا کافی نہیں ہے کہ کیا آپ نے جان لیا، لوگوں کو بتا بھی دیا کہ خطرات ہوں گے، کتنے ہوں گے، کون سا آپ کا انفراسٹرکچر امپیکٹ ہوگا، کتنا امپیکٹ ہوگا، کتنی انسانی آبادی امپیکٹ ہوگی، اور کتنے آپ کا انفراسٹرکچر ہے، اسکول ہیں، ہاسپٹل ہیں، روڈز ہیں، برجز ہیں، کتنا آپ کا امپیکٹ ہو رہا ہے. یہ کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے. اور اس کیلکولیٹ کرنے سے اتنا کافی نہیں ہے، پھر اٹ از کمیونیکیٹڈ ٹو دی باٹم. آپ کے عوام کے اداروں کو تمام کو کنوے کیا جاتا ہے، اور عوام کی حد تک اس کو کنوے کرتے ہیں. جیسے آپ کا چینل ہے، یہ شو ہے، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں تک آگاہی پہنچانے کا. اس کے ساتھ NDMA نے پھر ایک اپنی موبائل ایپ بھی لانچ کی ہوئی ہے، جو پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ کے نام سے اپلیکیشن ہے. اس میں آپ کے درپیش آنے والے 3 مہینے کم از کم آپ کو جو ہم ارلی وارننگ دے رہے ہوتے ہیں وہ اس پہ آ رہی ہے. پھر ریگولر الرٹس آتے ہیں، 15 دن پہلے آتے ہیں کنفرمیٹری الرٹس کہ کیا ہونے والا ہے. یہ جیو ٹیگز ہیں، ایریا اسپیسیفک ہیں کہ کس ایریا میں، اگر ہم اربن فلڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو کس ماؤنٹین رینج میں ہوگا، کس لوکیلٹی پہ ہو سکتا ہے، کتنا اس کا امپیکٹ ہوگا. پریسائز وہ ہوتا ہے، پریسائز ہے. ایون اس کے آپ پولیگون ڈرا کرتے ہیں کہ جی اس کا امپیکٹ کتنے ایریا میں آئے گا. اور اس میں آپ کے پاس آلریڈی انفراسٹرکچر، ہمارے پاس ڈیٹا لیئرز ہیں، تھاؤزنڈز آف ڈیٹا لیئرز ہیں GIS کی، جس پہ ہم پلاٹ کرتے ہیں کہ اس کے نیچے آبادی کیا آ رہی ہے، انفراسٹرکچر کیا آ رہا ہے. تو یہ سائنس ہے اور ٹیکنالوجی ہے
جو ہمیں پوری اتنا امپاور کر رہی ہے کہ ہم یہ ارلی وارننگ فورسی بھی کریں, ارلی وارننگ جنریٹ بھی کریں اور اس کا امپیکٹ بھی بتا دیں, اور امپیکٹ بتانے کی حد تک بھی نہیں رک رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سولوشن بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, ایکشن ہے جس کی ہم اینٹیسپیٹری ایکشن کی بات کر رہے ہیں. جیسے ہی ڈیزاسٹر ارلی وارننگ ایشو ہوتی ہے, ہمارا DRR کا پورا ایک ونگ ہے NDMA کا, وہ پورے پاکستان میں تمام پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہر وقت رابطے میں ہوتا ہے 24/7. وہ ان کے ساتھ اینٹیسپیٹری ایکشن شیئر کرتے ہیں کہ اب اداروں نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, انڈیویجولس نے کیا کرنا ہے, NGOs نے کیا کرنا ہے, تمام جو آرگنز آف سوسائٹی ہیں اس کو کسے کیا کرنا چاہیے. اس حد تک پورا نظام ہمارا ہے. اب ایسے میں جو الرٹس ابھی جاری ہوئے ہیں 2026 کے لیے, اور بالخصوص ابھی ہم پری مانسون اور مانسون کی بات کر لیتے ہیں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے, ایسے کوئی الرٹس کوئی اسپیسیفک علاقوں سے متعلق کوئی ایسی بات جو کہ آپ بتانا چاہتے ہو کہ وہاں پہ زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاقے زیادہ ولنریبل ہیں ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج؟ یہ دیکھیں, میں وہی آپ کو بات کروں گا, جو ہمارا مانسون شروع ہوتا ہے, یہ چونکہ سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے ہماری ریورائن فلڈنگ کی طرف یا دریاؤں کی طرف, وہ ہمارا گلیشیئر کے میلٹنگ سے ہوتا ہے, گلیشیئر سے. وہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہیں. آپ گلیشیئر کریں, مور دین 13,000 سے زیادہ گلیشیئرس ہیں پاکستان میں. یہ آپ کا GB اس میں پورا آ جائے گا, اور KP کے اوپر اپر چترال اور چترال کی طرف ہیں, یہاں پہ گلیشیئرس موجود ہیں, اور ان کی وجہ سے وہاں پہ گلیشیئر لیکس بنی ہوئی ہیں. 4,000 سے زیادہ ہماری گلیشیئرس کے اوپر لیکس ہیں, اور ان میں کوئی ہم نے درجنوں ایسی ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیے کہ یہ موسٹ ولنریبل ہیں, اور ان کی بھی کیلکولیشن ہے پوری. اس وقت مانیٹرنگ ہو رہی ہے GIS سے, ریموٹ سینسنگ سے, جو ہائی ریزولوشن کی امیجری ہے. ایون اسپارکو کی ہم بات کریں, وہاں سے امیجری پاکستان, اس کی NDMA کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, ان تمام پاکستان کے ادارے ہیں جو مل کے کام کر رہے ہیں. بالکل. تو اس امیجری کی بیس پہ ان علاقوں کی گلیشیئرس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ان کی لیکس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اور اس مانیٹرنگ کی بیس پہ کہ وہاں پہ برف پڑ کتنی رہی ہے, پگھل کتنی رہی ہے, اور اس پگھلنے کے نتیجے میں کتنا پانی بن رہا ہے, اور وہ جو لیک میں پانی ہے کیا وہ اس ڈینجرس لیول پہ پہنچا ہے کہ ہمیں یہ فلڈنگ ہو سکتی ہے. اور جب فلڈنگ, اگر یہ پوری مانیٹرنگ NDMA کے پاس ہو رہی ہے, اور یہ تمام GB کے ادارے ہیں, AJK کے ہیں, اور ہمارے KP کے ادارے ہیں, ان کے ساتھ ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے ہر وقت, اور وہاں پہ اس کا حل بھی دے دیا ہے تمام اداروں کو جو رسپونڈنگ ادارے ہیں. دے نو کہ کیا کرنا ہے. کچھ جھیلیں ایسی ہیں جن کو NDMA نے آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا کہ اس کو آپ اگر ضرورت پڑے جس وقت ایک ہم ٹریگر اس کو کریں گے کہ جی اس کا تھریش ہولڈ پورا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اب ایک پانی خاص لیول پہ اب یہ پھٹ سکتی ہے جھیل, تو اس کے پھٹنے سے پہلے خود آپ اس کو راستہ دیں, تاکہ نقصان نہ ہو اس کو. یہ پری ایمپٹیو میئرز ہے, یہ ہم کہتے ہیں اینٹیسپیٹری ایکشن کی طرف پوری اپروچ اب موو کر سکیے کہ آپ کا ارلی وارننگ ہو, پریپیئرنیس ہو, ہم ڈیزاسٹر کے آنے کا انتظار نہ کریں. بالکل. اس سے پہلے ہم کوئی ایسے اقدامات کر لیں کہ ہمارا نقصان پہلے تو نہ ہو, اگر ہو تو وہ کم سے کم ہو. یہ بہت اچھی بات ہے. اور اسی طرح سے جو سارے علاقے ہیں ان کے پیٹرن میں کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے. ہاں اب دیکھیں نا, بارش ہو رہی ہے, ہم بارش یہ نہیں کہتے کہ ہم کی بہت زیادہ بارش ہوگی. بارش ہم کہیں کہ نارمل کے قریب ہو رہی ہوگی, لیکن اس کے امپیکٹس زیادہ ہو رہے ہیں. ایک وقت میں ایک اور فنامنا ہو چکا ہے. پہلے ایک وقت میں ایک ڈیزاسٹر کو ہم ڈسکس کرتے تھے, اب یہ موسمیاتی تبدیلی کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے ایک وقت میں پولی ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں. بالکل. ایک سے دوسرا ٹریگر ہو رہا ہے. اب فرض کریں آپ, ہم شمالی علاقہ جات میں درختوں کی کٹائی کرتے ہیں. درختوں کی کٹائی کرنے سے کیا ہوا ہے, پہاڑوں پہ جو مٹی موجود ہے اس کی گرپ کمزور ہوگی, اس کی گرفت کمزور ہوگی, تو لینڈ سلائڈنگ زیادہ ہوگی. جب بارش ہوتی ہے, شدید بارش ہوتی ہے, تو اس سے خالی وہ فلیش فلڈ نہیں ہوگا. اگر اس سے کوئی گلیشیئر کی لیک, اس کی گلیشیئر کی پھٹنی ہے, تو اس سے خالی پانی نہیں آئے گا, وہ ڈیبری کو بھی ساتھ لے کے آئے گا, مڈ فلو بھی ساتھ ہوگا, اس کے ساتھ پتھر بھی آئیں گے, لینڈ سلائڈنگ بھی ہوگی. تو یہ سارے اب کمپلیکس ڈیزاسٹر ہو چکے ہیں. ہم سلوشن کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ جب آپ نے کہا کہ الرٹس جاری ہو رہے ہوتے ہیں, اب لوگوں تک آگاہی پہنچ رہی ہوتی ہے تاکہ ہم اس کے لیے اسٹیپس لے سکیں. وہ جو قدرتی حل ہے جس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں, جی آپ اپنا پلاسٹک ویسٹ منیمائز کریں, کاربن ایمیشن تھوڑی کم کریں, سب سے امپورٹنٹ ہے کہ درخت زیادہ لگائیں, پودے لگائیں, پلانٹیشن, گرین ڈرائیوز, یہ جو قدرتی حل ہیں اسپیشلی جس میں گرینری ہے, اور کون کون سے ایسے سلوشنز ہیں جس کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بہت تیزی کے ساتھ جانا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں اپنے آنے والی جنریشن کے لیے ہم پاکستان کو ویسا ہی چھوڑ کے جائیں جیسا پاکستان ہمیں ملا تھا؟ بالکل ایسے آپ نے بڑا یہ اہم سوال کیا ہے کہ ہم اب تک جتنی انٹرونشنز آپ دیکھیں ہم گرے سٹرکچر کی کر رہے ہوتے ہیں. ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے بند بنا دیں, کنکریٹ کی والز بنا دیں, ڈیمز بنائیں. بالکل, یہ ڈیفینیٹلی ان کا اپنا فائدہ ہے, لیکن یہ ایکسپینسو بھی ہے, بہت ایکسپینسو ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں, نیچر ہمیشہ سے انسان دوست ہے, ہمیں دوبارہ نیچر کے ساتھ جڑنا ہوگا. بالکل, اگر ہم نے اس کے امپیکٹس کم کرنے ہیں.
اب پاکستان جیسی جہاں اکانومی ہمارے اور بڑے چیلنجز ہیں، ہم شاید اس طرح کے بڑے جو گرے سٹرکچرز ہیں اس کی طرف جانا بھی چاہیں تو ہمیں بہت ٹائم لگے گا. تو ہمارے لیے تو اور بلیسنگ ہے کہ جو نیچر بیسڈ سولوشن ہے جن کی آپ قدرتی حل کی بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. اور اس کی بڑی اچھی دیکھیں آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں. دریائے سندھ کے کنارے ہمارے ایک بہت بڑا مائٹی انڈس ریور ہم کہتے ہیں. ہم ہمیشہ سے جب سیلاب کی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد بڑی تباہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر پرانے دور میں آپ دیکھیں تو اسی دریا کے ساتھ ساتھ آپ کے جنگلات ہوا کرتے تھے. بالکل. آج اگر وہی جنگلات آپ دوبارہ ریوائیو کر دیں تو وہ اسپنج کا کام کریں گے. وہ نہ صرف پانی سے باہر جانے سے اس کی مقدار کو کم کریں گے، اس کی سپیڈ کو کم کریں گے. اس کے امپیکٹ بھی کم ہوگا، پانی کنارے سے نکلے گا بھی کم، جو نکلے گا وہ کم سپیڈ میں ہوگا، تو اس سے آپ کے نقصانات کم ہو سکتے ہیں. یہ وہاں پہ آپ نیچر بیس سولوشن کی بات، آپ اس پہ اربن ایریاز میں آ جائیں. اس میں ہم ڈیزاسٹرز کی بات نہیں کیا کرتے تھے. اب اربن فلڈنگ دیکھیں، کامن فنامنا ہو چکا ہے. ایسے علاقوں میں جو کہ بہت ڈیولپڈ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم یہ سچویشن دیکھتے ہیں. اچھا، شاید یہ شعیب صاحب آپ کی بڑی اہم بات ہے. جو ڈیولپڈ ہے یہ ڈیولپمنٹ بھی ایک کاز ہے ہماری ڈیزاسٹر کے طور پہ. ہم کہتے ہیں نا یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے یہ ہمارے قدرتی آفات میں ایندھن کا کام کرتی ہے. یہ اس کے امپیکٹ کو بہت زیادہ کر دیتی ہے. اب کیسے؟ انہی اربن ایریاز میں جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپڈ ایریا ہیں، ڈیولپمنٹ کو اگر ہم ڈی آر آر کے لینس سے، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے لینس سے منصوبہ بندی کرتے وقت اگر آپ اس طرح سے نہیں دیکھتے، وہی آپ کے لیے ایک مشکلات کا باعث بن جاتی ہے. ہم نے ساری کنکریٹ کی روڈز کر دی ہیں، پیومنٹس کر دی ہے. اگر بارش ہوتی ہے تو زمین میں سیپیج کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پانی کا راستہ ہی نہیں، پانی جائے گا کہاں؟ تو اس کے لیے ہے پورے نیچر بیس سولوشن ہے کہ آپ اپنی جو ویٹ لینڈز ہیں، جو ہمارے اربن ایریاز سے بھی پانی کی گزرگاہیں ہیں، نالے گزرتے ہیں جو نیچرل واٹر کا فلو ہے، ہم نے ان کو بند کر کے کنسٹرکشن کر دی ہے. گرینری ہم نے ختم کر دی ہے سارے. اگر ہم وہی گرینری بحال کریں، اربن فارسٹیشن کی بات کرتے ہیں، اس سے ہوگا کیا امپیکٹ؟ آپ کے ہر شہر میں 2 سے 3 ڈگری تک ٹیمپریچر کم ہو سکتا ہے. آپ کا جو پانی کا رن آف ہے وہ کم ہو سکتا ہے. بہت سارا جو گرین ایریا ہوگا آپ کا بارشوں کا پانی اس میں جذب ہو جائے گا. آج آپ کے جو سیوریج کے پائپس ہیں وہ اوور فلڈڈ نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کے چیلنجز آ رہے ہیں. ایک تو پلاننگ ہم اس طرح سے کریں. اس کا نٹ شیل یہ ہے کہ اگر ہم نے نیچر بیس سولوشن کو لے کے آنا ہے تو وہ آپ کے جو پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں یہ وہاں سے آئے گا. اور پھر آپ کی جو پبلک ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم بطور انڈیویجول اپنے گھر کے سامنے ایک اور پکی کنکریٹ کی پیومنٹ بناتے ہیں یا 2 درخت لگاتے ہیں. صحیح بات. پوری دنیا دیکھیں، آپ سنگاپور میں دیکھ لیں اور ڈیولپ ورلڈ میں دیکھ لیں، جو گرینری کو اور نیچر بیس سولوشن کو استعمال کریں، پوری 20 40 منزلہ عمارتیں، اور ان کے اوپر وہ صرف گرینری نہیں کر رہے، اس کے اوپر وہ زراعت کر رہے ہیں. وہیں پہ آخری فلور پہ ٹماٹر لگ رہے ہوں گے، وہیں سے آپ کی مرچیں ہو رہی ہیں، وہ لوگ وہاں سے بزنس بھی کر رہے ہیں اور پوری گرینری کا امپیکٹ بھی ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ویری ٹرو. کیا ویٹ لینڈز ایک بہت امپورٹنٹ سولوشن ہے پاکستان کے لیے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ سولوشن ہے ویٹ لینڈز کے لیے. دیکھیں ہم نے ویٹ لینڈز کو تباہ کر کے ہی اپنا ایکو سسٹم خراب کیا ہے. تو آپ کی یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف ہمیں اداراتی جدہ اس کے سطح پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ادارے اس کو ویٹ لینڈز کی بحالی میں اپنا رول کریں، جو ریسپانسبل ادارے ہیں، اور عوام کو بھی چاہیے اس میں اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے. اور اس میں ڈیولپر کی کتنی ذمہ داری ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی آباد، ایک اور سوسائٹی، پھر ایک اور سوسائٹی، اور ہم سوسائٹیز ہیں سوسائٹیز ہیں، ضرورت ہے، ظاہر ہے ہم کہ وی کانٹ ڈینائی اٹ. ایکچولی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے گھروں کی ضرورت ہے، سوسائٹیز بننی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اچھی سوسائٹیز بننی چاہیے، میں سپورٹ کرتا ہوں، لیکن وہ ماحولیاتی تناظر میں بننی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف اس بنیاد پہ نہ بنے کہ جی آپ نے گھر بنانے ہیں یا آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے یا مالز بنانے ہیں، آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، آپ یہ تو دیکھیں کہ اس ٹیرین میں کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، بارشیں، اس کا پانی ہے، نکاسی اینڈ ایوری تھنگ. سو یہ جو ڈیولپر اس کی بھی ذمہ داری ہے. اس سے ڈیولپر سے تھوڑا سا ہم پیچھے رکیں کہ جو ہم آبادی جتنی ہماری تیزی سے بڑھ رہی ہے ہمیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. پاپولیشن مینجمنٹ. اب دیکھیں یہ سارے اس کے جو ہے نا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہیں. اب آبادی ہوگی تو اس کی ضروریات ہوں گی. اس کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہم جو راستے اختیار کر رہے ہیں، جو آپ بڑا ایک اہم نقطے کی طرف توجہ کرا رہے ہیں، جو سوسائٹی ہماری بن رہی ہیں. ڈیزاسٹر میں ہم پچھلے سالوں میں دیکھیں تو بڑی بڑی سوسائٹیز کا نام آئے ہیں، ایسے ہی ہے، جو غلط پلاننگ کا نتیجہ تھی. اور اگر یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو ڈیولپرز ہیں کہ وہ پرومس کر رہے ہوتے ہیں،
ان کے جتنے ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، ہر ایک سوسائٹی کے کوئی ہزاروں کی تعداد میں ریزیڈنٹس ہوں گے، سو دے آر ریسپانسبل فار دیئر ویل بینگ، ان کی خوشحالی کے ذمہ دار ہیں، خالی ان کو شیلٹر دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب خوشحالی کس میں آئی؟ اگر ایک آپ نے غلط جگہ پہ سوسائٹی بنا دی اور اس کے جو ریکوائرڈ سٹینڈرڈز تھے وہ آپ نے میٹ نہیں کیے، مے بی جگہ ٹھیک ہو، اس کو ڈیولپ کرنے کے سٹینڈرڈز آپ نے پورے نہیں کیے جو آفات سے بچا سکیں، اس صورت میں بھی آپ نے بزنس تو کر لیا لیکن ان لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ کسی سوسائٹی میں ایک گھر گر گیا اور جس شخص کا گھر گرا اس کی پوری زندگی کی کمائی تھی اور وہ اسے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی ایک خدا نخواستہ جان چلی گئی تو اس سوسائٹی کو، ڈیولپرز کو، وہ ہماری سوسائٹی کا ہمارا ہی حصہ ہیں، ہمیں مل کے اس کی طرف سوچنا چاہیے۔ اور اسپیشلی جو ڈیولپرز کی ایسوسیشن ہیں، ادارے ہیں، ان پہ کنٹرول رکھنے والے ادارے ہیں، انجینئرنگ کونسل ہے، میرا خیال ہے کہ انہیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور این ڈی ایم میں اس میں ان تمام اداروں کو بلا کے ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہتا ہے۔ یہ ایسا سیگمنٹ نہیں ہے کہ جو این ڈی ایم اے کی پہنچ سے دور ہو، ہم ہر جگہ پہ اپنا ایڈوکیسی کا رول پلے کر رہے ہیں، تمام اداروں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو چیلنجز آ رہے ہیں اور ان کے جو سولوشن ہو سکتے ہیں۔ ایون این ڈی ایم اے کا ایک پورا ونگ ہے، ایک تھنک ٹینک ہے جو پوری دنیا سے ریسرچز جمع کرتا ہے، جو بیسٹ پریکٹسز وہاں پہ دنیا میں اپلائی ہو رہی ہیں اس کی کیس سٹڈیز لے کے کہ ہمارے ملک میں کس چیلنج کا حل دنیا میں کیا ہے، اور ان اداروں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی طرف عمل کرنے کی طرف سوچیں، اور اس کے کافی پازیٹیو اثرات آ بھی رہے ہیں۔ دیٹس گریٹ۔ لاسٹلی بتائیے گا کہ وہ جو ایک ہمارا اپنا ایک رویہ ہے، ٹپیکل پاکستانی رویہ ہے کہ جب تک مسئلہ نہیں ہوگا تب تک ہم نے حل تو خیر اس کے بعد کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ آپ وہ مجبوری بن جاتا ہے، مجبوری بھی بن جاتا ہے، سما نقصان اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ آپ شاید حل کی طرف سوچتے نہیں، پھر آپ اس وقت صرف ریسکیو کی بات ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ سو کہ واقعی یہ رویہ بھی ہنڈرنس ہے ہمارا، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ when it comes to infrastructure, when it comes to the river banks، جی وہیں پہ بنانا ہے ہم نے، دریا کا راستہ بھی روکنا ہے ہمیں، جی ہمارا تو وہاں پہ بزنس ہے، ہمارا وہاں پہ کھوکھا ہے، ہمارا وہاں پہ کیبن ہے، ہمارا وہاں پہ ہوٹل ہے، ہمارا وہاں پہ کیفے ہے، ہم ٹورسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس نام پہ، وہ جس طرح کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پورے پاکستان، اسپیسیفکلی ان نارتھ، وہ جو رویہ ہے ہمارا، یہ کتنی بڑی ہنڈرنس ہے؟ میرا خیال ہے جو رویہ بہت بڑی ہنڈرنس ہے، یہ ایک بہت بڑے ایک سوشل جو ہمارا چیلنج ہے اس کی طرف آپ نے توجہ کرائی ہے، جس کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ہے، اگر ہمارے رویے ٹھیک ہو جائیں، رویے ٹھیک کیا ہونا ہے، ہم نے اپنی ذات کے لیے پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں۔ جو آپ نے ہوٹلز کی اور اس طرح کے تفریحی مقامات کی بات کی ہے، اگر وہاں پہ کوئی، ہمارے شمالی علاقہ جات کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو تفریحی مقامات ہوٹلز سے وہ گر گئے، کلام پوری آپ دیکھیں ایک سیلاب میں گرے، دوسرے سیلاب میں گرے، تو وہ شخص جس کا یہ بزنس ہے لاس ہو رہا ہے، اس کا بھی تو لاس ہو رہا ہے نا، اس کو یہ سوچنا چاہیے۔ ہم جب ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہوتے اور ہم دی گئی انفارمیشن پہ عمل نہیں کرتے، ارلی وارننگز پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے، ابھی دیکھیں لوگوں کو سیلاب آ رہا ہوتا ہے، ادارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ایون دنوں کی بات ہوتی ہے، 6 دن 8 دن رہ گئے، لوگ نکلنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو بائی فورس ان کی جان بچانے کے لیے ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کے طور پر آپ کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے۔ اب پچھلے سال کی ایگزامپل لے لیں، 2025 میں کوئی 3.2 ملین 32 لاکھ لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا، بیسیکلی ان کو بچانے کے لیے، لائف کی سیونگ کے لیے۔ یہ ہے ہم رویے اپنے ٹھیک کریں، قدرت کے ساتھ دوستی رکھیں اور قدرت کے نظام میں خلل پیدا نہ کریں، اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ تو جو آپ کا ماحولیاتی آلودگی ہے وہ بھی اب یہی ماحول ہی خراب کر کے بڑے پیمانے پہ ہماری موسمیاتی تبدیلی کا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ساری آفات کا شکار ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور سارے رویے تو ہیں کہ میرے ایک ریپر پھینک دینے سے کیا ہو جائے گا، میں آج صرف واک کر کے نہیں جاتا، میں گاڑی پہ نکلتا ہوں جو کہ بالکل قریب ہے آپ کے دکان، کیا ہی ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سے رویے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنے ماحول کو بہت تباہ کر دیا ہے، اور اگر آج بھی ہم اس رویے پہ کام نہیں کر رہے، انکلوڈنگ ایوری بڈی، ایکچولی یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، ہم کہیں جی وہ نہیں کر رہا، ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جی وہ ٹھیک نہیں کر رہا، وہ ادارے کا یہ مسئلہ، اس شخص کا یہ مسئلہ، خود کیا کرنا ہے اس پہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ایز این انڈیویژول رسپانسبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پہ پھر سمجھتے ہوئے کام کریں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا آج ماحولیاتی دن، یعنی ماحولیات کا عالمی دن، جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک کی طرف بڑھیں، بریک سے واپس آئیں گے، رہیے ہمارے ساتھ، یہ ہے رائزنگ پاکستان۔
پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے اب ذرا بات کرتے ہیں یاد کرنے کی. آج تم یاد بے حساب آئے, اور کس طریقے سے آج ہم یاد کر رہے ہیں اس شخصیت کو کہ جنہوں نے واقعی بہت زبردست نام کمایا. ہم بات کریں معروف گلوکار ایس پی جان, جن کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے. 1930 کراچی میں پیدا ہوئے, پورا نام سنی بنجمن جان تھا, اور جو پروفیشنل گلوکاری ہے اس کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا تھا. یوں تو کئی ایسے گانے ان کے جو شہرۂ آفاق, لیکن ایک آپ کو فوراً سے یاد آ جائے گا, تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ وہ گانا تھا جنہوں نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا تھا. آج ہم ان کو یاد بھی کر رہے ہیں. تھوڑی سی بات ان کے بارے میں ہم ضرور کرتے ہیں کہ موسیقی کے ہی شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے پر 2011 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے انہیں نوازا گیا تھا, اور طویل عدالت کے بعد 5 جون 2021 کو کراچی میں انتقال کر گئے تھے. آئیے ان کو یاد کرتے ہیں. چودھویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا. بات چھوٹی سی ہے, مانو یا نہ مانو, ہم ہیں تمہارے, تم جانو یا نہ جانو. یاد کرو جب ہم دہرے میں آئے تھے, رات کو نکاح کے چھوارے کھلائے تھے. تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ مانا کہ محفل جمع ہے, حسین ہے. تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ماحولیات کا عالمی دن جس سے متعلق آج ہم بات کر رہے ہیں, اور ابھی اس سیگمنٹ میں ہمیں بات کرنی ہے اویئرنیس کی. بالخصوص کتنی زیادہ امپورٹنس ہے, وہ جو سینسٹیوٹی ہے نا کلائمیٹ کو لے کر, اس پہ ہم کس طریقے سے کام کر پا رہے ہیں. اور آج جس طریقے سے ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم سب متاثر ہو رہے ہیں, پوری دنیا ذرا متاثر ہو رہی ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے, اس پہ ایکشنز لیے جا رہے ہیں, بہت بڑے لیول پر بھی ایکشن لیے جا رہے ہیں, اور ایز این انڈیویجول لیول ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. بٹ سٹل یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ, کہ آج بھی اس کو وہ امپورٹنس نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. دا ڈیو امپورٹنس آف دس سیریس ایشو از اسٹل مسنگ, اور از نیگلیجیبل, آئی مسٹ سے دیٹ. سو آج اس موضوع پہ بات کریں گے جس پہ ذرا آپ سب کو اب تو رٹ گیا ہوگا کہ درختوں کی کٹائی کیسے کم کرنی ہے, زیادہ درخت کیسے لگانے ہیں, پانی کا ضیاع کیسے کم کرنا ہے, اپنے کاربن فٹ پرنٹس, کاربن ایمیشن کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. اس سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا حسینہ زارا صاحبہ نے, کلائمیٹ ایجوکیشن ایکسپرٹ ہیں. لیٹس ویلکم ہر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ کی جو جنریشن ہے وہ زیادہ سینسٹائزڈ ہے اس معاملے میں, آگاہی کے پرسپیکٹو سے بھی, چیزوں کو لے کر بھی, وچ از اے گڈ سائن. یہ ہم نے کیسے حاصل کیا؟ یہ ہم نے کریکولم سے حاصل کیا ہے, یہ چونکہ انہوں نے دیکھا ہے متاثر ہوتے ہوئے اپنے آس پاس لوگوں کو, دیٹس وائی وہ سینسٹیو ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو ہم نے ایجوکیشن سے, آپ نے جیسا آپ نے کہا ہمارا کریکولم ہے, تعلیم ہے, پھر ہم نے خود ایکسپیرینس بھی کیا ہے. آئی مائی سیلف از فرام جی بی, میرے تعلق جی بی سے ہے, تو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے کمیونٹیز کیسے گلیشیئر میلٹ اور ان سب چیزوں کی وجہ سے جو سفر ہو رہی ہے, پھر کے پی میں, سندھ میں, تمام ریجنس پہ. اس کے علاوہ گلوبلی بھی آپ دیکھیں افریقہ میں اور باقی جگہوں پہ. اور دوسرے جو سب سے بڑی ریزن ہے جو آپ نے کہا اس جنریشن میں اویئرنیس ہے, وہ سوشل میڈیا کا بھی ہے. تو ود دا کلک آف یور فنگر یو کین ایکسیس نالج, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبلی کیا ہو رہا ہے. سو آئی تھنک دیٹس وائی پیپل آر مور سینسٹیو اباؤٹ اٹ, اینڈ وچ از اے گڈ سائن. اٹس اے گڈ سائن. چونکہ آپ خود گلگت بلتستان سے, میں ضرور یہ سوال رکھوں گا کہ آپ کا جو اپنے بچپن کی یادیں گلگت کو لے کر, وہاں کی لیکس کو لے کر, وہاں کے ماحول کو لے کر, درختوں کو لے کر, پھر کئی سال بعد جب اب آپ دیکھتی ہیں ان جگہوں کو, کتنا فرق ہے؟
فرق درخت تو اسی طرح سے لگے ہوئے ہیں لیکن موسم میں نے بہت فرق دیکھا ہے. جیسے کہ وہاں پہ سردیوں میں برف باری ہوتی ہے, بارش کا اپنا سیزن ہوتا تھا, فروٹس کا اپنا سیزن ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو برف باری ہے وہ بہت لیٹ ہوتی ہے. فروری میں برف باری دیکھے, جبکہ دسمبر ایگزیکٹلی جب دسمبر جنوری میں برف باری ہوتی تھی وہ آگے فروری مارچ تک بھی چلتی ہے. سو یہ شفٹ ہم نے دیکھا ہے. دوسرا, اتنے زیادہ گلیشیئرز میلٹ نہیں ہوتے تھے. سب سے بیسٹ جو ایگزامپل ہمارے سامنے ہے عطا آباد والا جو انسیڈنٹ ہوا, تو دیٹ واز کوائٹ اے شوکنگ فار اس. سو اس لیے آئی تھنک میرے لیے تو یہ کافی یو نو آئی ہیو سین دا چینج ان پیپلز یو نو بیہیویئر ایز ویل. اور دوسرا یہ کہ اوور آل درخت تو نہیں کٹ رہے, نئے درخت لگ رہے, بٹ یہ کہ جو کلائمیٹ انڈیوس جو مائگریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے جی پی میں ابھی. تو یہ میں نے چینج دیکھا ہے. اوکے, یہ چینج ڈسٹرب کرتا ہے سائیکولوجیکلی؟ یا آف کورس اٹ ڈز. اب جیسے میں نے آباد کی ایگزامپل دی, یہ تو ایک بڑے پیمانے کی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ بھی چھوٹے بڑے جتنے بھی آس پاس کے گاؤں ہیں. آباد سوکھ گئی ہے ابھی. جی بالکل, تقریباً کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ویژول سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. یہ از اٹ بیکاز آف کلائمیٹ چینج اونلی, یا کہ چونکہ وہ ایک ڈیزاسٹر کے نتیجے میں بنی تھی لیک, اس کے بعد لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ چونکہ پانی نکل گیا ہے دوبارہ آ جائے گا پانی, تو وہ دیکھیں سب سے پہلے میرا جو بیسکلی ریفر کرنے کا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ عطا آباد جھیل بنی ہی اس پورے گاؤں کی وجہ سے ہے نا. ابھی بھی آئی مین وی نیور نو دیئر آر سو مینی سولز انڈر دیٹ واٹر, تو پورا گاؤں ہی تباہ ہوا ہے. تو دیٹ از ون ایگزامپل جو کہ ہم اپنے ریسرچ میں مینشن کرتے ہیں. بٹ اس کے علاوہ بھی اگین آئی سیڈ کہ جی بی میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ چھوٹے بڑے پیمانے کے اوپر نا ایون جو روڈ ہے اس کے نیچے سے مطلب بالکل دریا کے قریب کی جو زمین ہے وہ بالکل سلائڈ ہو چکی ہے. ابھی بھی دیکھیں اس ٹائم پہ بھی راستہ بند ہے جی بی جانے والا, سلائڈنگ ہو رہی ہے اوپر سے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لوگ ابھی ایکسپیرینس کرے. وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی بہت زیادہ لوگ وہاں سے ڈاؤن کی طرف شفٹ بھی ہوتے ہیں نا, ان کا ٹرانسپورٹ بڑھ گیا ہے تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, دیگر امور کے لیے. تو ابھی لوگوں کا ٹرانسپورٹ افیکٹ ہوا ہے, لوگوں کا لائف سائیکل افیکٹ ہوا ہے, اور اوور آل گرمی بڑھ گئی ہے, موسم کی تبدیلی ہے. تو یہ سب چیزیں مل کے اوبیسلی ان کی سائیکالوجی کے اوپر بھی امپیکٹ کرتی ہے. صحیح ہے, بالکل. اچھا, چونکہ دیکھیں ایک بات جو بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے, ڈرائیوز بھی چلتی ہیں, اس کی اسکول لیول پہ بھی دیکھتے ہیں ہم, اداروں کے لیول پر بھی دیکھتے ہیں کہ جی پلانٹیشن ڈرائیو صرف تصویروں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے, وہ ایکچوئل ڈرائیو ہونی چاہیے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں پر کون سا پودا لگا رہے ہیں, کیا واقعی اس انوائرمنٹ کے لیے وہ پودا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, اور اس کا صرف پودا لگا دینا کافی ہے یا بعد میں خیال بھی رکھتے ہیں اس کا کہ وہ پودا درخت بن جائے. یو نو, صرف پودا لگا دیں اور بعد میں آپ اس کی حفاظت نہ کر پائیں تو فائدہ نہیں ہوتا. بٹ اسٹل ایک سوال ہوتا ہے میں کیوں لگاؤں پودا. کوئی بھی یہ سوال کرتے ہیں میں کیوں لگاؤں, جی میں نے تو نہیں کیا نا انوائرمنٹ خراب, میں کیوں کروں یہ کام, کیا انسینٹیو ہے اس کے لیے. دیکھیے آپ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے کیونکہ آپ پتہ نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں ہے. دیکھیں جیسے ابھی آپ نے کاربن فٹ پرنٹ کی بات کی, آپ کا انڈیویجول کاربن فٹ پرنٹ ہے, آپ کی فیملی کا ہے, آپ کہیں پکنک پہ جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, گاڑی جہاں پہ بھی آپ ٹریول کرتے ہیں وہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں. مطلب ایسا پاسبل ہے کہ کوئی کہے میں پلاسٹک یوز نہیں کرتا, ایوری بڈی از یوزنگ. اینڈ دین ویسٹ جو آپ جنریٹ کرتے ہیں آپ کی ڈیلی بیسس پہ, دیٹ از آلسو ون آف دی کی کمپوننٹ ٹو دس کلائمیٹک پرابلمس. تو نو بڈی کین سے کہ میری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیئرنگ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز یا وہ بڑی کنٹریز, انڈیا ہے, چائنا ہے, امریکہ ہے, ان کی جتنی ایمیشنز ہے ان کی نسبت ہماری کم ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. یا وہ جس طرح سے فضلہ کرتے ہیں اس کی نسبت وی آر آن لوور اسکیل. بٹ نو بڈی کین سے دیٹ وی آر ناٹ ایمیٹنگ اینی کاربن, اور ہمارا کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے, یا ہمارے کلائمیٹ چینج میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. سو آئی تھنک یو آر رائٹ کہ کوئی کہے کہ میں ٹری ایک درخت کیوں لگاؤں, تو بینگ اے مسلم یو کین سے دیٹ یہ ایک ثواب ہے, اور یہ بہت پہلے 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے. درخت آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے, آپ کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتا ہے, آکسیجن ریلیز کرتا ہے. جتنے بھی ابھی جیسے کے پی میں اتنا بڑا سیلاب ریسنٹلی آیا, ایک ریسرچ بتاتی کہ اس کی پیچھے وجہ یہ بھی تھی کہ بہت بڑے پیمانے پہ درخت کاٹے گئے. درخت بیسیکلی آپ کی زمین کے جو پانی ہے اس سائیکل کو بھی مینٹین رکھتا ہے, آنے والے فلڈ کو بھی روکتا ہے, آپ کے لیے شیڈو بھی کرتا ہے, فروٹ بھی دیتا ہے, اور فیوچر کے لیے آپ کا انرجی کا ایک سورس بھی ہے. سو درخت از بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے. اس کے علاوہ کوئی اگر کہتا ہے کہ میں درخت کیوں لگاؤں, تو میں ایک بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر آپ درخت لگائیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے. درخت لگانے پہ پیسے ملیں گے؟ یس. کون پیسے دے گا؟ میں تیار ہوں درخت لگانے کو مزید. دیٹس آسم. سی
सो पेरिस एग्रीमेंट में आर्टिकल 6 में बेसिकली कार्बन क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें ये कहा था कि अगर आप जो है अपने पैमाने पर सॉरी कोई भी ऐसा सस्टेनेबल काम करते हैं, कोई ऐसी सस्टेनेबल एक्टिविटी जैसे कि ट्री प्लांटेशन है, उससे आप जितना टन कार्बन एब्जॉर्ब करेंगे उतना आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। ओके यस, तो 1 टन जो कार्बन का रिडक्शन 1 क्रेडिट होता है, और एक क्रेडिट की वैल्यू जो है वो $8 से लेकर $300 तक है। ओके कुछ जो है वो सर्टिफाइड क्रेडिट्स की जो प्राइस है पर क्रेडिट $300 $450 तक भी गई है, और इससे भी आगे बढ़ सकती है। तो ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है अनफॉर्चुनेटली। कि पाकिस्तान में कोई पैसे कमा रहा है दरख्त लगा के कार्बन क्रेडिट्स लेकर डॉलर्स कमा रहे हैं? सिंध में एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू बड़े पैमाने पे अभी तक कमा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी एक प्रोजेक्ट इज़ अपकमिंग। उसके अलावा छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स अभी चूँकि पाकिस्तान में भी स्टार्ट हुआ है, वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी कैन अर्न, वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी। अब क्लाइमेट चेंज से हमारे लिए एक फ़ायदा भी हुआ है कि चलो हम इसके थ्रू भी अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड। उसके अलावा जो तो ट्री प्लांटेशन एक एग्जांपल है, आप जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू भी कर सकते हैं, वेस्ट रिसाइकलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। सो ये सारे स्टेप्स, ये सारे मेथोडोलॉजीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, इनको ऊपर जो है वो हम काम करते हैं। सो मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप भी है, आई एम वर्किंग ऑन इट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टार्टअप का नाम क्या है? कार्बन कैप। कार्बन कैप। अच्छा, ये जो आपने बताया कि दरख्त लगाएं पैसे कमाएं, एक तो ये हो गया कार्बन एमिशन जो हो रही थी हम उसे कम करें, या कार्बन को फुटप्रिंट को कम कर रहे होते हैं, रिडक्शन हो रही होती है उसकी। दरख्त लगाने के अलावा भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिससे कार्बन एमिशन कम हो और उसको क्रेडिट्स मिलें और वो पैसे कमाए? बिल्कुल, रिसाइकलिंग का है, वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग का है। उसके अलावा वो जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि ईवी, इसके ऊपर अपने कार्स को शिफ्ट करें, या सोलर पैनल्स के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। एक नया मेथडोलॉजी है जिसमें ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप स्मार्ट स्टोव्स इस्तेमाल करते हैं जो घरों में चूल्हे हैं, उसके थ्रू भी आप अपने क्रेडिट्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। स्मार्ट स्टोव कौन सा होता है? जैसे कि हमारे घर में जलाने के लिए फॉर एग्जांपल लोग लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, और ये एक सस्टेनेबल वे नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको दरख्त काटने पड़ते हैं। तो आप जो है वो कोई ऐसा स्मार्ट स्टोव या कोई ऐसा चूल्हा आप इस्तेमाल करें जिसके जो कि आपको दरख्त कम जलाने पड़े, या गैस वाला चूल्हा? जैसे नहीं, गैस वाले इज नॉट दैट मच सस्टेनेबल। ठीक है, वो भी नहीं है। सो बिकॉज वो है दैट्स आल्सो जैसे बिजली पे चलने वाला चूल्हा, जैसे सोलर पे चलने वाला चूल्हा, बिल्कुल इस तरह का चूल्हा हो। सो फॉर एग्जांपल देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं दरख्त भी लगा रहा हूँ, एक तो मुझे बताना है आपने कि वो जो ये पूरा क्राइटेरिया क्या है, वो लैंड मेरी अपनी होनी चाहिए जहाँ मुझे दरख्त लगाने हैं, या कि मैं कहीं भी दरख्त लगा सकता हूँ? और क्राइटेरिया क्या है, मैं कैसे बताऊँगा मैंने इतने दरख्त लगाए हैं, अब उसका इतना फ़ायदा आ रहा है, कितने टन कार्बन उसके एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लस सोलर एंड एवरीथिंग, तो ये डाटा कैसे कलेक्ट होता है? अच्छा, इसमें यह है कि मिसाल के तौर पर आपने दरख्त लगाए हैं, या तो वो आपकी अपनी लैंड है, या आप किसी कम्युनिटी के साथ मिलके करें, या कोई ग्रुप आप बनाएं जिसके थ्रू आप कर लें, या जो जैसे आपने रिन्यूएबल कहा, तो उसमें आप देख सकते हैं आप जिस एरिया में रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप DHA में रहते हैं, तो आप अपने पूरे DHA की कम्युनिटी को इंक्लूड करके वहाँ पे सब सोलर लगा रहे हैं, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितने मेरे इस इमिशन के थ्रू, वो कैलकुलेशन का अपना एक मेथड है, और हमने एक सॉफ्टवेयर भी बिल्ड किया जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं कितने जनरेट कर रहा हूँ क्रेडिट। आपके पास क्रेडिट्स कैलकुलेट हो गए, अब आप उसको एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के थ्रू, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड या वेरा कहते हैं, कुछ इंटरनेशनल है बॉडीज़ जो आपके उन क्रेडिट्स को वेरीफाई करती है और आपको एक सर्टिफिकेट देती है। जब आपको वो सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब आपके पास जो क्रेडिट्स है वो वैलिड है। बहुत सारे लोग फेक क्रेडिट्स भी कहते हैं ना, हाँ भाई मेरे पास गांव में जो है वो 8 एकड़ ज़मीन है और उस पर इतने दरख्त है, आई मीन हाउ वुड वी नो कि वो वेरीफाइड। तो इसलिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। वंस यू गेट दैट सर्टिफिकेट, वो जो अपना हु विल बाय योर क्रेडिट्स, कौन आपको पैसे देगा? तो पैसे वो देंगे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, राइट? वो इंडस्ट्रीज़ या वो ममालिक जिनके ऊपर ये कैप लगा है कि आप जो है वो अपने इमिशंस को कम करें। तो बेसिकली सिस्टम ऐसे काम करता है कि वो कंट्रीज़ जिनके जो वो इंडस्ट्रीज़ जिनकी इमिशन एक सर्टेन हद तक है और उस लिमिट से जब क्रॉस करती है तो उनको अपने इमिशंस को ऑफसेट करने पड़ते हैं हर हाल में। और ये रूल सेटेड है। तो उनको ऑफसेट करने के लिए या तो उनको भारी टैक्स देना पड़ेगा, या ये कि उनको ऐसे क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे ताकि उनकी जो इंडस्ट्री है वो सस्टेनेबल हो। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नई सी बात है बहुत से लोगों के लिए कि जी आप यहाँ पे कमा सकते हैं पैसे कार्बन एमिशन कम करके। सो वो जो इन्होंने घरों में सोलर लगाए वो भी इस एलिजिबल हैं कि वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद आपके कार्बन क्रेडिट्स बढ़ते जाएंगे। 1 टन कार्बन एब्जॉर्प्शन पे आपको 1 क्रेडिट मिलता है, जो कि
$300 تک ہو سکتا ہے. $450 تک بھی جا سکتے ہیں. Okay. ابھی جرمنی میں ایک پروجیکٹ ہے اس وقت میرے پاس اویلیبل ہے, وہ اپنا کلیم کرے کہ ہمیں پر کریڈٹ جو ہے وہ $450 میں ہی سیل کریں گے, اس سے کم ہم نہیں کریں گے. سو ناؤ وی آر نیگوشیٹنگ ود دا بائر. ہم کہہ رہے ہیں بائر کو, بائر کہہ رہے نہیں یہ زیادہ ہے. سو آئی تھنک اٹس اے ٹریڈنگ, یو کین سے دیٹ, ایک نیا میتھڈ نکلا ہے کاربن کریڈٹ ٹریڈنگ کا, سو وچ از بینیفیشیل فار آور پیپل ایز ویل. اور یہ فائدہ بھی ہو جائے گا آپ کو, ایک طرف سے پیسے کمائیں گے, دوسری طرف آپ انوائرمنٹ کو بچائیں گے. وہ جو 1 ٹن کاربن ایبزارپشن کی ہم بات کرتے ہیں, اس کتنے درخت کتنے وقت میں 1 ٹن کاربن ایبزارب کر لیتے ہیں؟ ایک درخت جو ہے وہ ایک میچور درخت 25 کلو کاربن ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی لگتا ہے, ون. تو فار ایگزامپل اگر آپ سوری کتنے ٹائم میں؟ 1 ایئر میں, 1 سال میں. اوکے. تو اب آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ 1 ٹن جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنے درخت چاہیے ہوں گے. سو اس کا کیلکولیشن کا میتھڈ ہے, اٹس ویری سمپل. یو کین گو اینڈ کیلکولیٹ اینڈ کلیم. سمپل ہے, پھر تو آپ ڈھیر سارے درخت لگائیں, لگاتے چلے جائیں, زندگی وقف کر دیں درخت لگانے میں, کہ تھوڑے ٹائم بعد پیسے آنا شروع ہو ہی جائیں گے. بالکل. اور بچوں کے لیے بھی میں تو کہوں گا بڑا اچھا پروجیکٹ ہے یہ, کہ جہاں پہ کمیونٹی آپ کی ہے, اس طرح سے آپ ڈیولپ کریں اس کو کہ ہم نے درخت لگانا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے پاس اپنی لینڈ ہے یا نہیں ہے, آپ لگائیں درخت. بالکل. بنجر زمین پہ درخت لگائیں آپ. اینڈ ناٹ جسٹ دس, اسٹووس کی بات آپ نے کی ہے, سولرس کی بات آپ نے کی ہے, ای وی پہ وہیکل شفٹ کرنے کی بات آپ نے کی ہے. ایسے بہت سے اور میتھڈز ہیں کہ جس پہ ہم کلین انرجی کی طرف جا سکتے ہیں. آپ ونڈ انرجی کا استعمال کر سکتے ہیں, اینڈ بائی ڈوئنگ دیٹ ایک تو آپ ایک سسٹینیبل سولوشن کی طرف جا رہے ہوں گے, دوسرا آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں. اچھا, ایسے میں اب آ جاتے ہیں ذرا واٹر اسکیرسٹی والا جو پاکستان کا ایشو ہے. ہم پانی بہت ضائع کرتے ہیں, کیا یہ ہمارا رویہ اس میں بھی کچھ درست ہوتا نظر آیا آپ کو, کچھ بہتری نظر آئی ہے اس میں کہ اب ہم پانی کا ضیاع اس طرح سے نہیں کرتے؟ ویسے پانی والا جو ہے اس پہ آئی ووڈ سے کہ پرسنلی میں نے بہت زیادہ اس پہ ریسرچ نہیں کی ہے, بٹ آئی ووڈ سے کہ جرنل جو ہے پرسیپشن ابھی بھی وی آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. اور ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے نیکسٹ 10 ایئرس میں وہ واٹر سیکیورٹی کا ہی ہے. واٹر سیکیورٹی از ایسوسیٹیڈ وتھ فوڈ سیکیورٹی, سوشل سیکیورٹی, یہ تمام چیزیں اسی سے کنیکٹڈ ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارا جو رین واٹر ہے اس کے لیے کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. جو ہمارے سمرس میں جو ریور کا پانی کا جب بہاؤ بڑھتا ہے تو اس کو مینیج کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. وی ہیو ڈیمس, بٹ انڈیویجول لیول پہ بٹ انڈیویجول لیول پہ ہمارا رویہ بھی اس طرح سے درست نہیں ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیک سیریس ایکشنز آن اٹ, وی آل نیڈ ٹو ٹیک سیریس ایکشنز آن اٹ. اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اونلی ڈیپینڈز آن انڈیویجولس, یہ گورنمنٹ کا بھی ہے, انسٹیٹیوشنس کا بھی ہے, میڈیا کا بھی ہے, ایوری سنگل پرسن. سو مجھے لگتا ہے کہ واٹر سیکیورٹی از ون آف دی کی کمپوننٹ. اور کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا اگر آپ کہیں نا کہ چیلنج اب آگے کیا آ سکتا ہے, تو آئی ووڈ سے کہ واٹر سیکیورٹی کا ہی. اوکے, واٹر اسٹریس کنٹری ہم بالکل بن چکے ہیں, یا تو بالکل نہیں ہوتا پانی, اتنا آتا ہے کہ ہم مینیج نہیں کر پاتے. اور آئی تھنک اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے حسینہ صاحبہ کہ وہ جو نئی سوسائٹیز اب ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو نیا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, دیکھیں اس میں یہ امپلیمنٹ کرنا تھوڑا سا آسان ہے. رین واٹر ہارویسٹنگ کو لے کے جی آپ ایسے انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں کہ آپ کا جو پانی چھتوں پہ آ رہا ہے وہ گراؤنڈ واٹر کے اندر جائے, وہ اس طرح سے بہتا ہوا ضائع نہ ہو جائے, ندی نالوں میں جا کر بس سمندر کی طرف نہ چلا جائے, وہ آپ کے اس علاقے کے زمین کے اندر جذب ہونا چاہیے پانی. یہ بڑا ضروری ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کام کریں. اس میں ایک ہم ضرور یہاں پہ ایڈ کریں گے کہ وہ جو تالاب چھوٹے چھوٹے بنانے کا ایک انیشیٹو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بالخصوص وہ اسٹارٹ ہوا کشمیر سے, بہت سے علاقوں تک وہ پھیل چکا ہے. چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کے اس میں وہ پے کرتے ہیں ان کو, آپ تالاب بنائیں, بس یہ ہے کہ پانی ایبزارب ہو آپ کے اس گراؤنڈ کے اندر. کلائمیٹ کو لے کر, اس کی سینسٹیوٹی کو لے کر جو ہماری ایجوکیشن کی کا ایک ڈومین ہے, اس پہ کس حد تک آپ نے دیکھا ہے کہ مزید کام ہوتا نظر آ رہا ہو؟ ہمارا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہے ان کا بہت بڑا رول ہے کلائمیٹ چینج اویئرنیس میں. آپ نے کہا نا کہ ایک ایشو ایگزسٹ کرتا ہے, اب اویئرنیس کی بات ہے. تو تعلیم بیسیکلی کیا کرتی ہے, تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو عملی جامے پہنانا. لائک وی ریڈ ان بکس بٹ ہاؤ ٹو پریکٹیکلی امپلیمنٹ دیٹ, یہ ہمیں بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس جو ہے وہ ٹری پلانٹیشن ڈرائیوز کر رہی ہیں. چلو ٹھیک ہے, وہ درخت بے شک سوکھ جائے, لیکن ایک بچے کے ذہن میں یہ ضرور رہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ٹریز لگانے ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو پلانٹ اے ٹری. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس کو سسٹین رکھنے کا بھی میتھڈ کو ہونا چاہیے. پاکستان میں وی ہیو سو مچ ایڈٹ ان آر کریکولم اباؤٹ کلائمیٹ, بٹ اس کو آئی تھنک سیپریٹ سبجیکٹ بنا کے بھی اگر پڑھائیں ایٹ لیسٹ فار نیکسٹ 2 decades,
تو کچھ زیادہ جو ہے وہ سیریسلی اس پہ ایکشنز ہو سکتے ہیں. اور صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے, امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. اب کالج اور یونیورسٹی لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ ریسرچ کریں اور لکھیں. جتنی زیادہ پبلیکیشنز ہوں گی اتنی زیادہ گلوبلی آپ جو ہے وہ اپنے آواز کو پچ کر سکتے ہیں. سو صرف پڑھ کے ایگزامس کی حد تک ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ اچھے گریڈس آئیں تو دیٹس انف. ہمیں زیادہ سے زیادہ پبلیکیشنز کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ووڈ سے شعیب کہ ہمیں نارملی ہمارے یہ ٹرینڈ نہیں ہے, بس ہماری ڈگری ہو جائے دیٹس انف. ہم زیادہ پبلیکیشنز یا بک رائٹنگ یا اس میں بہت کم ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس کمپوننٹ کو بھی اگر تھوڑا دیکھیں تو ہو سکتا ہے کلائمیٹ کا جو ایشو ہے اس میں زیادہ اویئرنیس آئے. اور اویئرنیس صرف ہمارے حد تک کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک میں اویئرنیس کریں, ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہم کتنا زیادہ متاثر ہے, اور یہ ہم ہی بتا سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے, مین اسٹریم میڈیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا ریسرچ, آپ کی بکس, آپ کی پبلیکیشنز, اکیڈمیا کا رول ہے نا اس میں. بالکل. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کا بھی کی کمپوننٹ ہے ٹو پچ آور وائسز ٹو دی گلوبل ورلڈ. ادروائز اگر ہم خود اپنے لیے اسٹینڈ ہی لیں گے تو نو بڈی وڈ بادر ٹو تھنک کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ممالک میں ہمارا نمبر آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا جغرافی لحاظ سے بھی ہم ورنیبل ہے, کمیونٹیز ہماری ورنیبل ہے, اور ہم خود کنٹریبیوٹ بھی تو نہیں کرتے. اب دنیا کے مقابلے میں ہمارا کتنا فٹ پرنٹ ہے, مطلب 1% کنٹریبیوشن ہے کاربن میں, جبکہ پورا 99% گلوبلی ہے, بٹ ہم زیادہ سفر ہو رہے ہیں. سو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا, ہم سب کا بہت بڑا رول ہے اس میں کہ ہم اپنی آواز کو پبلش کریں, بتائیں لوگوں کو کہ ہماری کمیونٹیز کتنا سفر ہو رہی ہے. ایبسلیوٹلی. اور یہ ایک کڑی ہے, ہماری بھی ذرا کوشش ہے لیکن زیادہ کرنے کی ضرورت بھی ہے. حسینہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. جس طرح سے آپ کام کریں, اور آپ نے جس طرح سے آج لوگوں کو بتایا نا کہ ایک انسینٹیو بھی ہے, آپ درخت لگائیں, کاربن ایمیشن کم کریں, پیسہ کمائیں. یہ میں اس لیے بابا اسٹریس دے رہا ہوں کہ یہ ہمیں لینگویج ذرا سمجھ ذرا جلدی آتی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا. وہ جو ہے نا کہ ہمیں کیا ملے گا ان ٹرمز آف فائنانسز یا مانیٹری ٹرمز میں, تو وہ ہمارے ذرا زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے. ادروائز وہ جو ہمارا سانس بہتر ہوگا, وہ جو ہماری ہیلتھ بہتر ہوگی, وہ جو ہمیں سکون ملے گا, وہ جو ہمارا اسٹریس کم ہوگا, وہ جو ہمارا انوائرمنٹ اچھا رہے گا, وہ ہمیں ذرا تھوڑی دیر بعد نظر آتا ہے. اینی ویز ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے. آج چونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے انوائرمنٹ پہ, بالخصوص ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں, کیسے ہم اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں, کیسے ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. سارے فیکٹرز پہ آج ہم بات کریں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے کاربن ایمیشن میں وہ لیس دین 1% ہے, لیکن فیکٹریز میں پاکستان چوتھے نمبر پر آتا ہے. تو آج اسی سوال کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, ایسا کیوں ہے؟ جب ہم اتنے زیادہ کنٹریبیوشن نہیں کر رہے تو ہم افیکٹ زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اٹ از بیکاز آف دا لوکیشن, اٹس بیکاز آف واٹ. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پلس وہ جب چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے, بہت اسٹریس ہوتا ہے کہ درخت لگائیں اور درختوں کی کٹائی کم سے کم ہو, کیا یہ کافی ہے یا اور بہت سے معاملات ہیں جس پہ ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جس میں ایک ایشو جو کہ مجھے لگتا ہے وہ ہے اربنائزیشن, جس میں اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا رویہ ہے کہ گاڑی پہ جانا ہے, اکیلے نکلنا ہے, گاڑی پہ ہی جانا ہے. وہ جو کار پولنگ ہے یا وہ جو میس ٹرانزٹ سسٹم, اس کو ہم اس طرح سے استعمال نہیں کر رہے ہوتے. اس پر بات کریں گے. میں جوائن کیا آمنہ رستم صاحب نے, انوائرمنٹلسٹ ہیں, ادروائز بھی ایک این جی او کے ساتھ کام کر رہی ہیں جو کہ کریکولم ڈیزائن میں بہت زیادہ اس کا کام ہے. اس پر ہم ان سے آج رائے لیں گے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می آن دس شو. بہت شکریہ آمنہ صاحبہ. آمنہ صاحبہ, ماحولیاتی تبدیلی, کیونکہ ذرا ہم ماحولیاتی دن کی بات کر رہے ہیں, پوری دنیا کو تو متاثر کر رہی ہے, پاکستان کو زیادہ متاثر کیوں کر رہی ہے؟ اچھا, ہم بیسیکلی پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ایسے ریجن میں آتا ہے جو کہ ہماری کنٹریبیوشن تو بالکل بھی نہیں ہے کلائمیٹ چینج کے اندر, لیکن ہم ولنریبل ہیں. ولنریبل کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم پہ ہی اس چیز کے اثرات جو ہے نا نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجوہات ہمارا اپنا آپ بھی ہے, ہمارے کچھ کام بھی ہیں. مطلب ہم ان میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا والا کام کرتے ہیں کہ ایک تو ہم ان ایسے زون کے اندر ہیں جہاں پر
ہماری کنٹریبیوشن اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ہم پہ اثرات زیادہ آئیں گے کیونکہ پاکستان کا جو ریجن ہے وہ ساؤتھ ایشیا، پاکستان کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں دیکھیں، انڈیا ہے، ساتھ چائنا ہے، بنگلہ دیش، یہ جتنا بھی ریجن ہے یہ سارا سفر کر رہا ہے. لیکن کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان اس وجہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اثرات میں مبتلا ہو رہا ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ باقی جو کنٹریز ہمارے ساتھ ساتھ ہیں وہ میٹیگیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، وہ اس کو کنٹرول کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں. ہم کنٹرول کی بجائے مزید اس کے اندر اپنا بالکل انڈیویجولی ہم کچھ کر نہیں رہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ گاڑی پہ جانا ہے، واک نہیں کرنی. بالکل. تو بیسیکلی پرابلم مجھے جو لگتا ہے وہ ہے سب سے بڑا اویئرنیس کا. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے ان چیزوں کو لے کر کے ماحول کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا سروائیول کتنا امپورٹنٹ ہے. ماحول نہیں ہے تو ہمارا سروائیول نہیں ہے. تو اس کے سروائیول کے لیے پھر ہمیں ہی کچھ نہ کچھ اس طرح کے سٹیپس لینے پڑیں گے اور اس میں مین سٹیپ جو مجھے لگتا ہے بینگ این انوائرمنٹلسٹ وہ اویئرنیس کا ہے جس کو ہم تھرو ایجوکیشن لا سکتے ہیں. تھرو ڈفرینٹ ٹولز ہم لے کے آ سکتے ہیں لیکن چونکہ آپ کا اسپیسیفکلی فوکس ہے کریکولم اس پہ آئیں گے آپ سے ہم ضرور پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس میں. جب ہم کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ذرا درخت کی کٹائی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. آپ جس طرح گاڑیوں کی ہم بات کرتے ہیں جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں اسپیشلی، ادروائز بھی جو آپ پیٹرول پہ گاڑیاں چلتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن ہم ٹورڈز دا کلین انرجی کی طرف جا رہے ہیں. بٹ اسٹل بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں ہیں جو کہ اب ظاہر ہے پیٹرول پہ چلتی ہیں، ڈیزل پہ چلتی ہیں اور اس کا ایک دھواں ہے اور اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اگین ہم نے بات کیجیے جو بریک کلنز ہیں، بھٹے ہیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں جب آپ زگ زیگ ٹیکنالوجی منتقل کریں. ہم اکثر یہ بات کرتے آئے پنجاب میں اسپیسیفکلی میدانی علاقوں میں کہ آپ نہ جلائیں فصلوں کی باقیات. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، کہنا، انفورسمنٹ سب اپنی جگہ، بٹ آج بھی بہت سی جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے بھٹا بھی نظر آتا ہے مجھے، فصلیں جلاتی ہوئی والے علاقے بھی نظر آتے ہیں مجھے اور دھواں چھوڑتی گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں مجھے. وہ جو ہمارا اپنا ایک رویہ وہ ظاہر اس میں اس کا ایک امپیکٹ ہے، ہم اسے چینج نہیں کر پا رہے. پر جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کے ہم بات کریں، زیادہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں کیا اس میں اربنائزیشن، یہ گاڑیاں، یہ زیادہ ہے کہ کمبسچن جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے؟ اچھا، ابھی آپ نے بات کی رویوں کی تو اس میں ایک امپورٹنٹ میں بات کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ہماری ہیبٹس ڈیولپ نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں ریپر ہے تو ہم نے نہیں پھینکنا، پلاسٹک کو اس طرح سے نہیں کرنا، پانی کا استعمال بہت پراپر طریقے سے کرنا ہے، اس کا اوور یوز نہیں کرنا. جتنے بھی ریسورسز ہیں ہم اس کو ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہیں کیونکہ بچپن سے نہ ہمیں سکھایا جاتا ہے نہ ہمیں اس چیز کی سمجھ ہے. ہیبٹ نہیں ہماری ڈیولپ ہوئی. پانی مفت لگتا ہے ہمیں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ سب سے مین ایسی کیا چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آبویسلی جیسے ہماری پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا ریسورس کا جو ریسورس کے اوپر ہم برڈن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پانی ہے آبویسلی جتنی پاپولیشن زیادہ ہوگی اتنا ہی ان کو پانی کا استعمال بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا جو ہمارا گراؤنڈ واٹر ہے وہ بہت کم لیول تک چلا گیا پاکستان کے اندر. ایون ان سٹیز کے اندر جہاں پہ پانی کی مقدار کافی اچھی ہوا کرتی تھی وہ بھی واٹر اسکارسٹی کی طرف جا چکے ہیں ہم. اور پاکستان تو ان کنٹریز میں آتا ہے جو ایک واٹر اسکارس کنٹری اب ڈکلیئر ہو چکا ہے. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ پاپولیشن انکریز ہوتی ہے، آپ کا ریسورس کے اوپر برڈن انکریز ہو جاتا ہے، چاہے وہ پھر فاسل فیول کا یوز ہے، چاہے وہ پھر پانی کا استعمال ہے، چاہے پھر آپ جتنے بھی چیزیں لائک پیپر آپ استعمال کرتے ہو، کچھ بھی پروڈکٹ ایسا ہے جو کہ نیچرل ہے، آپ اس کو اوور یوز کر رہے ہو. تو اوور یوز کی وجہ سے اس کے ریسورس برڈن جتنا بڑھتا ہے وہ چیز اتنی زیادہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا، ایسے میں آمنہ صاحبہ ہم اکثر ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دن کا آغاز صبح جلدی کرتے ہیں، مارکیٹس اوپن ہو جاتی ہیں اور 6, 7, 8 بجے بند ہو جاتی ہے مارکیٹ، جو کہ اچھی بات ہے کہ ظاہر ہے اس سے آپ کا ایندھن استعمال کم ہوتا ہے، آپ کی انرجی سیو ہوتی ہے. بالکل. پاکستان میں جب ایسی کوئی انفورسمنٹ آتی ہے سامنے تو ہم بڑا کرٹیسزم کرتے ہیں، او جی یہ مارکیٹس بند کر دی ہیں، اب ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، ہم تو تباہ ہو جائیں گے. بیکاز ہمارے رویے ایسے ہیں کہ ہم نے رات کو شاپنگ کرنے جانا ہے. بھائی کیوں نہیں کرنا، آپ صبح کر لیں کام. سو یہ جو ایک ماحول ہے ہمارا کہ ہم بجائے اس کے کہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ نہیں دس از رانگ، اگر پہلے سے ہوتا آ رہا تھا تو غلط ہی. یہ راتوں کو دیر تک مارکیٹس کا کھلنا، انرجی کی کنزمپشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کی. تو اگین بات رویے پہ آ جاتی ہے. ہم اس پہ کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اچھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ باقی ممالک
अर्ली राइज और अर्ली टू बेड वाला उनका एक हैबिट उनकी बन चुकी है। तो ये हमारी क्यों नहीं हो सकती? हमारी इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि हमें ये चीज़ आप कह रहे हैं ना सिखाई नहीं जाती है। अवेयरनेस हमारी किस कैंपेन्स की हद तक है या पॉलिसी जो बना दी जाती है उसका इम्पेक्ट कभी भी इतना नहीं आता जब तक आप एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के साथ उसको लिंक ना करें। फॉर एग्जांपल बीइंग अ करिकुलम स्पेशलिस्ट, मैं इसमें थोड़ा सा अपना इनपुट देना चाहूँगी कि मुझे ये लगता है कि हमने एनवायरनमेंट का जो सब्जेक्ट है ना वो एक सिर्फ किसी एक साइंस के अंदर या मैथ के अंदर बस एक उसको एज अ चैप्टर पोर्शन, यस, वो भी हमने सिर्फ ना जी हम पढ़ाते हैं जी, वो एजुकेशन नहीं होती, वो एनवायरमेंटल एजुकेशन की साइड पे नहीं जाता बल्कि ये इंटीग्रेटेड एक बाकी कंट्रीज़ में जैसे आपने कहा वहाँ क्यों होता है ये, वहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ होती है। सब सब्जेक्ट्स के अंदर उनका थोड़ा थोड़ा चंक एनवायरनमेंट का इस्तेमाल होता है ताकि बच्चों को, और वो ECE से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं क्योंकि वहीं से बच्चे की हैबिट डेवलप हो रही होती है। बिहेवियर चेंज होगा, हैबिट चेंज होगी तो उसके बाद हमारी मिटिगेशन की तरफ हम आ सकेंगे। मिटिगेशन तब तक नहीं आ सकती जब तक एक इनफरादी तौर पर कोई इंसान अपना रोल प्ले ना करे। तो जहाँ आपने अभी बात की कि बाकी ममालिक इस तरह से चल रहे हैं और हम क्यों नहीं उस पर कंट्रोल कर सकते, उसको कंट्रोल हमें कुछ स्टेप्स के साथ साथ ही लाना पड़ेगा। मेरी वही एज अ करिकुलम स्पेशलिस्ट और एज एन एनवायरमेंटलिस्ट यही रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, इस तरह की जो इदारों से, कि आप स्कूल्स के जितने भी एजुकेटर्स हैं उनको इस तरह का ट्रेनिंग दी जाए कि वो बच्चों को एनवायरनमेंट से रेलिवेंट कुछ प्रोजेक्ट्स करवाएं, उनको कुछ रेलिवेंट एक्टिविटीज़ करवाएं जो वो हैंड्स ऑन कर रहे हों, ताकि उनको समझ आए कि अच्छा हमने किस तरह से रिसोर्स को कंट्रोल करना है, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना। क्योंकि देखिए ना कि यूनिवर्सिटी में हम कहते हैं जी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हम अक्सर देखते हैं वो ज़्यादातर, अब चूँकि आजकल IT का दौर है में वो नज़र आ रहा होता है या AI का दौर है तो नज़र आ रहा होता है। इन्वायरमेंट कहीं बिल्कुल एक मध्यम सा नज़र आता है उसमें एलिमेंट उसका, और जो करता भी है उससे लगता ही है कि शायद इसका लार्ज स्केल पे यूटिलाइजेशन नहीं होगी तो मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट करूँ, उस तरह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा कहा कि स्कूल लेवल पर ही सही, वो चाहे लेट्स इमेजिन के ग्रेड 6 का बच्चा और आप उसे एक प्रोजेक्ट दें जी, आप इस समर वेकेशन, ये आपका प्रोजेक्ट है कि आपने इस पर कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड कोई अप्रोच लेकर आनी है कि हाउ यू कैन डू दिस। वो एक बच्चा अगर सोचेगा कुछ करेगा, उसका एक इम्पैक्ट बाकी बच्चों पे भी जाएगा जो कि होना चाहिए। सो इसमें तो इट्स वेरी ईजी कि हम अपने घर से स्टार्ट करें इसको, क्योंकि देखिए हमने तो तबाह कर दिया हमारी जनरेशन ने, क्योंकि हमारे यहाँ से पहले वाली जनरेशन को भी आगाही नहीं थी। अब चूँकि आगाही है, पता है, हमने फेस कर लिया है, वी हैव सीन द फ्लड्स, वी हैव सीन द ड्रॉट, वी हैव सीन एवरीथिंग एक्चुअली। सो अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान है बच्चों में ये अवेयरनेस लेकर आना कि नहीं, पानी सर से गुजर चुका है, अब करना है, छोड़ दो माजी में क्या हुआ या हमारे आबाओ अजदाद ने क्या किया, उनको नहीं पता था, समहाउ हमें पता चल चुका है, तो अब हमारी जिम्मेदारी कि हम उसको ठीक करें। सो आई थिंक दैट्स द वेरी राइट कि हम करिकुलम के थ्रू ही इसको कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें मिटिगेशन के थ्रू की तरफ ही जाना है। अब हमारे ऊपर वो सिचुएशन नहीं है कि हम एनवायरनमेंट को क्लीन की तरफ लेके जाएं। क्लीनिंग तो एक बहुत पीछे रह चुका है, अगर आप उसको ऑनेस्टली बचाने वाला काम वो तो बिल्कुल, अब आपने ऐसा करना है कि ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना है। जैसे आपने कहा कि आप गाड़ी का इस्तेमाल कम कर दें, आप थोड़ा साइकिलिंग या उस तरह से जाएं, आप पैदल चलें, साइकिलिंग, मैस ट्रांजिट, मेट्रो इस्तेमाल करें, क्या मसला है, जहाँ जहाँ मेट्रो अवेलेबल है ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली, तो उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरफ आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा। जैसे आपने ग्रेड 6 की एग्जांपल ली और बच्चों की ली, असल में हमारे पास ना रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आप कह लें कि इन टर्म्स ऑफ अगर प्रैक्टिकल कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट बच्चे स्कूल्स वगैरह में करते हैं या फिर यूनिवर्सिटी लेवल एज वेल, तो हम वहाँ पे कि हमारे पास उस तरह की चीज़ें मैसर नहीं हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके अपना एक ग्रीन इनिशिएटिव लेकर आ सकें। सो ये एक मेजर कंसर्न है। उसके लिए मैं ये कहती हूँ मतलब ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को आपस में बैठकर डिस्कशन करनी चाहिए कि इतना बजट लगाएंगे इसमें हम, हाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ पे लगाएंगे, स्कूल्स पे लगाएंगे, बिल्कुल सर्वाइवल है। अब सर्वाइवल के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है, तो वो फिर कमा तो लेंगे, सर्वाइव तो कर लें पहले, बच तो जाएं पहले, कमा तो हम लेंगे ही। अच्छा, हम सबक सीखते हैं 2022 के फ्लड्स, अदरवाइज भी बहुत से, इवन लास्ट ईयर जो हालात हमने देखे थे, हम सबक सीखते हैं या कि हमारी वो कौम है कि बस एक दो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो हम फिर भूल जाते हैं उसको फ़ौरन से? हम वाकई भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप लास्ट ईयर का फ्लड या वो देख लें तो जितने भी ये नॉर्दर्न साइड पे उन्होंने जो ग्रीन बेल्ट अपना सारा का सारा हटाया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस पर्पस,
کہ وہ ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے, اوبویسلی سب نے اپنے طریقے سے اس کو لے کر چلنا ہے, لیکن اس کو اس طرح سے دوبارہ سوچا نہیں گیا. جن علاقوں میں فلڈ آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ وہاں کا جتنا گرین بیلٹ تھا, آس پاس کا دریاؤں کے جتنے قریب جتنے بھی فارسٹ ایریا ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پر نیچر نے بنایا ہے ایسا کہ وہ پانی کی کو رکاوٹ میں جو ہے نا ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اپنا. لیکن جب وہی سارا ختم ہو جاتا ہے بیکاز آف دیئر بزنس پرپس, تو دوبارہ سے فلڈز اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بجائے اس کے کہ آپ باہر کے ممالک میں جیسے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے تو وہ درخت کو وہیں رہنے دیتے ہیں, صحیح, اسی کے اندر وہ بلڈنگ اپنی بناتے ہیں. کوئی بھی انفراسٹرکچر اگر انہوں نے بنانا ہو, ہم کیا کرتے ہیں, درخت پہلے ہٹاتے ہیں اور پھر وہاں پہ بلڈنگ ساری کی ساری اپنا جو بھی بزنس آپ نے کرنا ہے وہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک میجر کنسرن ہے. درخت مطلب ہمیں آلٹرنیٹ کی طرف ایسے جانا چاہیے کہ آپ کے دماغ میں اس طرح کا پراپر آئیڈیا ہے نا ایسا کوئی کہ آپ نے کیسے بچانا ہے. ایگزیکٹلی, بزنس مائنڈ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ انوائرمنٹ کو وہیں پر رکھو, ساتھ ساتھ اپنا بزنس چلاؤ. اس میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ایڈ کرتا ہوں. دی ادر ڈے آئی وینٹ ٹو کوٹلی ستیاں, وہاں پہ TDCP نے ایک اسپاٹ ریسنٹلی اناگریٹ کیا اور وہاں کا جو راستہ تھا ان پاٹس تک جانے کے لیے کوئی درخت نہیں کاٹا ہوا تھا. وہ بھلے بار بار مڑ رہا تھا وہ راستہ درختوں کے ساتھ ساتھ, لیکن درخت نہیں کاٹا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. بہت اچھا. اسی طرح سے پیرس ہاؤس سے آگے دیر واز اے ریسٹورینٹ, میں وہاں گیا تو وہاں پہ بھی ایسی تھا کہ وہ جو آپ کی پوری سٹنگ ایریا بھی ہے ریسٹورینٹ کا, تو کہیں درخت ہے تو درخت وہیں کا وہیں ہے, اس کو انہوں نے بچایا ہوا, جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک درخت کو وہ اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں اس درخت کو نہیں کاٹنا. ہم اسی میں نا ایکو ٹورزم کی طرف جائیں گے, ہم ایسا ایکو فرینڈلی سسٹم بنائیں گے یہاں پہ انفراسٹرکچر کہ ہمارا انوائرمنٹ تباہ نہیں ہوگا. بٹ دیکھیں یہ بہت چھوٹے لیول کے ہیں, ظاہر ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے, دوسرا پروجیکٹ ہے, بٹ ویری رائٹلی سیٹ کہ باقی جتنے پروجیکٹس بن رہے ہوتے ہیں, سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, درختوں کو سب سے پہلے کاٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم درخت لگائیں گے. کہاں لگائیں گے, مطلب آپ نے درخت کاٹ دیے, ایک پودے کو درخت بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں جس میں آپ نے چند منٹوں میں وہ کاٹ دیا. یہ جو گلیشیئرز ہیں پاکستان کے جو کہ میلٹ ہو رہے ہیں, کیا اس سے ہمارے جو آبی ذخائر ہیں اس پہ بہت تیزی کے ساتھ کمی آ رہی ہے؟ بالکل, کیونکہ ہمارا پاکستان کے اندر واٹر کو سٹور کرنے کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہے. کچھ ڈیمز ہیں وہ اپنی جتنی کوشش بیچارے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن ڈیمز کا جو نمبر ہے وہ زیادہ انکریز ہونا چاہیے یہاں پر. اگین وہی بجٹ اور وہ ساری سچویشن پاکستان کو وہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں, لیکن اگر سب مل جل کر کریں تو ڈیمز والے جو سٹوریج یا سنک کی, جیسے سنک کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی کو اپنے اندر سٹور کر لے گا. گلیشیئر میلٹ ہوں گے تو آبویسلی آپ کے ریورز کا جتنا بھی پانی کا بہاؤ ہے وہ انکریز کر جائے گا, اور وہ پھر کہاں جائے گا؟ فلڈ کے صورت میں آپ کے سارے گھروں کو جتنی آبادی ہے اس کو بہا کر لے جائے گا. تو اس کو ایز اے سنک کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی کوئی سٹوریج کا ذریعہ ڈیمز ہونے چاہیے. اینڈ ناٹ جسٹ ڈیمز, کیونکہ ذرا دیکھیے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ڈیمز بہت ایکسپینسو پروجیکٹس ہیں, بہت گرینڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں. آلٹرنیٹیوس کیا ہیں, وہ چھوٹے ڈیمز ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے رویے ہو سکتے ہیں, اس میں بہت سی اور چیزیں ہیں جو شامل ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, ایسے میں جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ امپیکٹس اور تھنگز لائک دیٹ, اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی بات ہم کرتے ہیں, اور چونکہ ہم میٹیگیشن کی بات بھی کرتے ہیں, جو ہماری فصلیں ہیں, جو ہمارا ایگریکلچر جو کہ متاثر ہوا ہے, اس میں کیا اب ہمیں بہت تیزی کا انوویشن لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اب وہ روایتی ایگریکلچر نہیں ہو سکتا پاکستان میں. ہم اسی طرح چاول کی کاشت میں اتنا پانی نہیں استعمال کر سکتے. ہائیبریڈ قسم کے بیج اب تو آ رہے ہیں, کم پانی کا استعمال ہو, کم جگہ پر پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو. اس طرف کس حد تک ہم بڑھ پا رہے ہیں, کتنا ضروری ہے یہ؟ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارا جو رین کا پیٹرن ہے, ہماری بارشوں کا, وہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پراپر ایک فصلوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ربی کا بھی اور اسی طرح سے خریف کا بھی. اب وہ سارا سائیکل کیونکہ بارشوں کا چینج ہو چکا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارا امپیکٹ اس کی کراپس کی گروتھ کے اوپر بھی آ چکا ہے. تو ہمیں آبویسلی اگر ہم انوائرمنٹ کے اندر دیکھیں تو بہت سے آلٹرنیٹیو سولوشن اس طرح کے آ چکے ہیں, جس میں ہم بایو ریمیڈیشن کو یوز کرتے ہیں, مائکروبس کا استعمال کر کے. بہت سی اس طرح کی ریسرچ جا رہی ہے یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر بھی, جس میں بچے اپنا ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مائکروبس کو ڈفرینٹ طریقے کو استعمال کر کے کراپس کی پروڈکشن کو, اس کی ییلڈ کو انکریز کر دیتے ہیں. تو آبویسلی ان طریقوں کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے, جس کا پاکستان بہت زیادہ سفر کر رہا ہے,
اس کی وجہ سے ہماری کراپس کی وہ پروڈکشن نہیں رہی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے واٹر اسکارس کنٹری ہم بن چکے ہیں تو فوڈ اسکارسٹی کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. تو جب کراپس کی پروڈکشن نہیں ہوگی تو پھر لوگ کیا کھائیں گے؟ اگین سروائیول کی بات آ جاتی ہے. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان شوڈ ایکسپورٹ تب کریں گے جب اپنی ضرورت پوری کر سکیں گے. تو پہلے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت سے اسٹیپس ہیں جو کہ ہمیں لینے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر لینڈ ہے. کوئی ایسے اسٹیپس جو کہ آپ سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اچھا یہ اسٹیپس جو ہمیں لینے چاہیے فوراً سے ایمرجنسی بیسس پر جس کی وجہ سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی؟ اچھا جیسے کراپ سے ہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ باہر کے اگر کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی پراپر ولیج ایریا سے کوئی اچھا خاصا پروڈکشن ہمارے پاس آئے گی کراپس کی تو ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے. نہیں, ہر وہاں پہ بیسیکلی فیملی نے ایک اپنا ایک کیا کہتے ہیں یہ سارا سسٹم اپنے گھر کے اندر سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے کہ وہ خود ہی گرو کروا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس پرپس کی طرف کیوں نہ جائیں کہ مطلب آپ بینگ اے فیملی ممبر آپ خود اپنی طرح اپنے بیسیکلی طریقے سے پروڈکشن اسٹارٹ کر دیں. اب تو آپ کو پتہ ہے اے آئی ہے, اتنے سارے ریسورسز ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, ان سے آپ مدد لیں اور یہ چیزیں آپ خود گرو کروائیں. لیکن اوبویسلی وہ اتنے بڑے لیول پر نہیں ہو سکتا, لیکن ایک کنٹریبیوشن جو ہے وہ اسٹارٹ کی جا سکتی ہے. جیسے میرے سے پہلے ایک سر بیٹھے تھے, وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے بالکنی میں اپنے سارے کے سارے بلڈنگز کے اندر گرین بیلٹ خود سے سنگاپور, ملیشیا, بہت سے ایسے ممالک ہیں بالکل وہ گرین انیشیٹو کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ تو ہمیں چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لینے پڑیں گے. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, دیر از نو نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل. لوگوں نے کیا ہے, وی جسٹ نیڈ ٹو کاپی دیٹ. اور پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, بھلے چھوٹے لیول پر اسے بٹ ہو رہا ہے بیکاز دی ادر ڈے وی ور ہوسٹنگ اے گیسٹ, وہ کر رہے ہیں اس طرح کا کام, ہائیڈروپونک طریقے سے فصلیں ہیں. ادروائز بہت سی اور ایریل کراپس اینڈ بہت سے اور طریقے ہیں جو کہ پاکستان میں ہو رہے ہیں. ایکسیپٹنس نہیں ہے. بالکل ہم اپنے روایتی طریقوں سے ہٹنا نہیں چاہتے. ہمیں لگتا ہے کہ بس جو ہم نے دیکھا ہے بس وہی ٹھیک تھا, اگر کچھ اور کہیں ہوا ہے تو پتہ نہیں کیوں ہو گیا ہے. اچھی بات ہے, کر لیں, کیوں نہیں کرنا. اس کی بھی اویئرنیس مجھے لگتا ہے اویئرنیس وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے, اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچے, نظر بھی آئے ان کو. اچھا اس طریقے سے کام جب ہوتا ہے تو چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں. پلس ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ایک اسکل سیٹ ہے, وہ جو ایک اس کی لرننگ ہے, وہ جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ پہنچانی بھی تو ہے نا ہم نے. ادروائز تو جو ہم نے کام ہوتے دیکھا ہے وہ ہم نے چونکہ دیکھا تھا, سیکھ لیا تھا, تو ہم نے بس وہی ریپلیکیٹ کرنا ہے. وہ جو اب نیا ہو رہا ہے اس کی ایکسیپٹنس کے ساتھ وہ سیکھنا بھی ہے. آمنہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. ماحولیات کے عالمی دن کی مناسبت سے آج ہم گفتگو کر رہے تھے. پلیز اپنے ماحول کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو سیریس لیں, اور بڑا ضروری ہے اس کو یہ سمجھنا کہ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ, کیونکہ پاکستان از ڈائیورس, ہمارا لینڈسکیپ ڈائیورس ہے, ہمارے موسم ایوری تھنگ از سو ڈائیورس. تو اس کو سمجھتے ہوئے اپنے چیلنج کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کا حل نکالنا ہے. یہ کہنا چھوڑ دیجئے حکومت نے یہ نہیں کیا, اس ادارے نے یہ نہیں کیا. اچھا, اور میں تو کہتا ہوں یہ بھی کہنا چھوڑ دیں انڈیویجول لیول پہ کہ جی ہم تو کنٹریبیوٹر نہیں ہیں. جو ہم کر رہے ہیں ہم اس کی بات ضرور کریں گے. وہ جو ہم پلاسٹک کا استعمال کر رہے ہیں, وہ جو ہم پانی کا ضیاع کر رہے ہیں, آج بھی گاڑیاں دھل رہی ہیں جس طریقے سے, وہ طریقہ غلط ہے. ہم پانی کا ضیاع کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے ہم رین واٹر ہارویسٹنگ نہیں کرتے, کیونکہ بہت غلط بات ہے, ہم پانی کو نہیں بچا رہے, ہم پانی زمین کے اندر تک نہیں پہنچا رہے. دیٹس وائی اگر پہلے 100 فٹ پہ پانی آتا تھا تو آج 400 500 600 فٹ تک بھی پانی نہیں مل رہا ہوتا ہمیں, وچ از رانگ. تو ہمیں پانی گراؤنڈ واٹر تک پہنچانا ہے. بارش کا پانی گراؤنڈ واٹر میں جائے, یہ بہت ضروری ہے. پانی ضائع نہ ہو, ہمارے رویے بہتر ہوں. واک کریں, سائیکلنگ میں یہ نہیں کہتا کہ بس سائیکل نکال کے ہر جگہ جائیں, وین اٹس ریکوائرڈ ضرور جائیں. جی آپ گاڑی کا استعمال کریں, بائک کا استعمال کریں. اگر نئی گاڑی لینی ہے, نیا بائک لینا ہے, کوشش کریں, تھوڑی انویسٹمنٹ شاید زیادہ ہو جائے گی, لیکن انوائرمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلین انرجی کی طرف جائیں, الیکٹرک وہیکلس کی طرف جائیں, بہت تیزی کے ساتھ جائیں. یہ بہت ضروری ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے, ایکسیپٹنس بھی نہیں. وہ گاڑی تو پتہ نہیں جلدی خراب نہ ہو جائے, بارش میں کیسے چلائیں گے, وہ ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. نو, انوائرمنٹ از سم تھنگ جو کہ بڑی اچھا آپ نے بات کی تھی, سروائیول کے لیے ضروری ہے. ارے بھائی زندہ رہیں گے تو کچھ کریں گے, تو سب سے پہلے اپنے سروائیول کے لیے ہمیں یہ اسٹیپس لینے ہیں. اور آج اگر ہم نئی اسٹیپس لیں گے تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے جو ایک سٹوری ہے نا, اس میں ایک بیڈ کریکٹرز بن جائیں گے کہ ہمارے سے پہلے والوں نے کیا کیا. ڈونٹ بی دا بیڈ کریکٹر انکلوڈنگ می. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے بیڈ کریکٹر ان دا ڈریمز آف مائی کڈس کہ بابا کیا کر کے چلے گئے, ہمارے بڑے کیا کر کے چلے گئے. تو
لیکچر تھوڑا زیادہ ہو جائے گا لیکن دس از ایکچولی امپورٹنٹ. لیں گے اجازت, اپنا خیال رکھیں پلیز, ماحول کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.